अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो आज का नावल बहुत ही मज़े का होने वाला है, बहुत कमाल की स्टोरी है। मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट नावल है, मुझे इन राइटर के सारे नावल्स ही पसंद हैं। इनका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, तो यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अगर हम नावल के बारे में बात करें तो नावल जो है वो रूड, खड़ूस और सड़ियल हीरो बेस्ड है। इंतहाई कोई सड़ियल बंदा है और हम पूरे नावल में उसे मिल के गालियाँ देंगे। इसके अलावा इनोसेंट सी हीरोइन है, मासूम सी अपनी। और इसके अलावा क्या है, फैमिली बेस्ड है, आफ्टर मैरिज बेस्ड स्टोरी है, वट्टा सट्टा बेस्ड स्टोरी है। और जो हीरो होता है उसका ये होता है कि मैंने भाई शादी नहीं करनी, लड़कियों से दूर भागता रहता है। अब देखना ये है कि उसकी कहानी बनती कैसे। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपनी आज की कहानी में क्या होता है। कहते हैं मोहब्बत तो एहसास है, अनकही बातों, जज्बों, सोचों और ख्यालों का। मोहब्बत कभी अपना आप कहकर नहीं मनवाती। मोहब्बत के मफहूम से तो लोग शायद वाकिफ़ ही ना हों, या वो जिसे मोहब्बत से दिल में रखा गया हो। मोहब्बत क्योंकि ना लफ्ज़ों की मोहताज रही और ना ही इसे किसी से अपना आप वसूलने की मोहताज रही। मोहब्बत तो अनकही रहती है, आंखों के रस्ते भी तो बोलती है। फिर ज़रूरी तो नहीं इस जज्बे को इजहार करके मनवाए। कुछ जज्बे अनकहे भी होते हैं, अनकही बातों की भी अपनी खूबसूरती होती है, क्योंकि कुछ बातें कहने से उनकी कोई अहमियत नहीं रहती, या फिर वो बातें हम समझते हैं कि अनकही रह जाएं तो अच्छा है। अनकही चाहत भी तो होती है, चाहत नाम है किसी के दिल में ज़िंदा रहने का, इन जज्बों का जिनको हम संभाल कर रखते हैं, उसकी खातिर जिससे हम ये मंसूब रखना चाहते हैं। हाउ, रेहान की ज़ोरदार आवाज़ पर वो हड़बड़ा गई। हाथ से पेन छूटा और खासे जारहाना अंदाज में डायरी को बंद किया, जबकि वो इत्मीनान से राइटिंग टेबल पर चढ़ के बैठ गया। कभी मत सुधरना तुम। अलीसा ने फ़ौरन डायरी उठाई और साइड की दराज में रख दी, जबकि वो हमेशा की तरह हंसता मुस्कुराता उसका गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा देखता रहा था। आप इधर आ जाएं, बारी बारी हम सब सुधर जाएंगे। शोखी से फिक्रा उछाला। अलीसा अपनी रिवॉल्विंग चेयर से उठी और उसे भी टेबल से उतरने का इशारा किया। उसने भी फ़ौरन हुक्म की तामील की। ज़्यादा बकवास हैं यार फ्रेंड, आप तो फ़ौरन खफा हो जाती हैं। ब्लैक पैंट पर लेमन कलर की टी शर्ट में वो अच्छा खासा डैशिंग लग रहा था। बिल्कुल कॉर्बन कॉपी था वो इब्तिसाम की। अलीसा ने निगाह चुराई। ये जो नज़रें चुरा रहे हो, क्या राज है जो छुपा रहे हो? ये बताओ, यूनिवर्सिटी से सीधे इधर ही आ रहे हो? वो अपने कमरे से निकली। रेहान ने भी तकलीद की, किचन में ही चली आई ताकि उसे कुछ खाने को दे दे। रेहान किचन में रखी चेयर पर बैठ गया था। पेपर था, जल्दी निकला है, सोचा कि आप सबकी खैरियत पूछ लूँ। इतराफ़ में निगाह दौड़ाई, कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। अलीसा उसके लिए खाना गर्म करने लगी। फूफो कहाँ है? भाभी कमरे में है, तुम खाना खाओ, मैं बुलाती हूँ। उसने प्लेट में पालित गोश्त निकाल कर उसके आगे रखा। रेहान ने खासी नागवारी से देखा। क्या है, मुझे ये गोश्त वगैरह मत खिलाया करें। वो चिढ़ के खड़ा हो गया था। अलीसा ने भी ज़्यादा तरद्दुद ना किया। क्या है, आपने उठा लिया? वो खिसिया, भूख भी शदीद थी। तुम सबके सब बिगड़े हुए हो। सबसे पहले तुम्हारे चाचू, उनके मिजाज ही नहीं मिलते। दूसरे तुम। वो इब्तिसाम की सख्त तबीयत से खुद नाला थी, मगर चुपके चुपके वो उसे अपने दिल में बसाए हुए थी। चाचू को तो हम आपके हवाले करने को तैयार हैं। ज़्यादा बकबक नहीं, वो छिनपी, क्योंकि अक्सर वो उसे इब्तिसाम के नाम से छेड़ता रहता था, मगर वो कभी उसकी बात को अहमियत ही ना देती थी, क्योंकि इब्तिसाम को तो शादी के नाम से ही चिढ़ थी। कितनी ही बार भाभी उसके पीछे पड़ चुकी थी, मगर वो सुननी कब रहा था। कल सुबह 7:30 बजे तैयार रहें। उसने लाउंज में आके इन दोनों को वार्न किया जो टीवी देख रहे थे। रेहान ने हनूस टीवी स्क्रीन पर निगाह जमाई रही, जबकि उसे 2 साल छोटा अदनान अपने चाचू के गुस्से से काफ़ी डरता था। वो फ़ौरन ही मुअद्दब बन के बोला, रेहान मैंने तुम्हें भी कहा है। उसे रेहान को घूरा जो सोफे पर दराज था। कुशन्स को इधर उधर बिखरा के दोनों वहीं बैठे थे, जबकि ईशा मुँह बसोड़ती हुई चली आई थी। चाचू, आज भी मुझे असम्बली में सज़ा मिली थी, वो भी अदनान भाई की वजह से। ओ झूठी, घंटों आईने के सामने खड़ी बाल खुद बनाती रहती हो। अदनान के तो पतंगे लग गए, दोनों में अक्सर स्कूल जाते वक्त लड़ाई होती थी। अदनान, तुम भी तो इतनी देर टाई की नॉट लगाने में लगाते हो। चाचू, आप हर बात में इसकी साइड लेते हैं। नकम्मी ये है, ना बाल खुद बनाती है, ना ही अपना बैग रात को ठीक करती है। उसे मुँह बसोर के कहा। ईशा तो बाकायदा मुँह फुला के सिंगल सोफे पर बैठ गई थी। मुझसे नहीं बनते हैं अपने बाल। दादी जान बांधती तो हैं, फिर तुम कोल क्यों देती हो? अदनान को उसकी मेन मेखों से बड़ी चिढ़ थी। जहाँ वो बाल बंधवा के आई, आईने में दोनों पोनियों की पमाइश करने खड़ी हो जाती थी। दादी जान से ऊंची नीची बनती हैं मेरी पोनियाँ चाचू, उसने इब्तिसाम को मासूमियत से बताया। रेहान ने टीवी ऑफ किया और खासी बेजारी से अपने से छोटी बहन भाई की तकरार बहस को देखा था। ईशा बेटा, मैं आपको आज शाम को आप ही के घर छोड़ दूंगा।
तुम वहाँ से पार्लर जा के अपने बालों की कटिंग करवा लेना। इब्तिसाम ने उसके बिखरे सिल्की बालों को खुद ही लपेट के हेयर बैंड में जकड़ा था। क्या चाचू, मैं बड़ी हो गई हूँ, 6 क्लास की स्टूडेंट हूँ। उसने ऐसे तफक्कुर से बताया जैसे बहुत बड़ी क्लास में हो। इब्तिसाम को हंसी आ गई। ईशा ने घूरा था। बेटा लेकिन ये भी तो देखो, आपसे बाल बनते नहीं हैं, दादी जान आपकी बीमार रहती हैं, कुछ तो हल निकालना है ना। जब से उसके भाई और भाभी एक्सीडेंट में फौत हुए थे, इब्तिसाम ने 3 साल की ईशा को संभाला था। रेहान तो इस वक्त 6 में था और अदनान 2 में। तीनों बच्चे की जिम्मेदारी वो उठाए हुए था। अम्मी अपने बड़े बेटे और बहू की वफ़ात के बाद से बीमार रहने लगी थी। चाचू, इसका सिंपल हल है आपकी शादी, रेहान चहक के अब बोला। इब्तिसाम ने कड़ी निगाह उस पर डाली जो इत्मीनान से सोफे पर हनूज दराज था। प्लीज़ चाचू, आप शादी कर लें ताकि इस ईशा का मसला भी हल हो। अदनान भी बहुत उकताया हुआ था। तीनों भतीजे उसके पीछे लगे रहते थे, मगर वो शादी के नाम से बदकता था। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि मुझे मशवरा दो, इब्तिसाम ने तेज़ लहजे में कहा। ईशा तो और बदमज़ा हो गई। अदनान पहले ही डरता था। चाचू प्लीज़ दादी जान का ख्याल कर लें, रेहान ने दुहाई दी थी। सुबह सब रेडी रहें, वो जाते जाते हुक्म देने लगा। उनकी बातों को कभी सीरियस ही ना लेता था। अब वो इन बच्चों को अपनी सोचें तो नहीं बता सकता था। कल मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा, परसों पेपर है लास्ट, उसके बाद मेरा FM पर शो है। इस बार अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए ना, तुम्हारा FM छुड़वा दूंगा, इब्तिसाम ने साथ ही वार्निंग दी। ये शौक भी उसने रेहान का पूरा किया था, मगर इस वादे के साथ कि पढ़ाई से गफलत नहीं होगी। यार चाचू, हफ्ते में सिर्फ 2 शो होते हैं। वो तो चिढ़ गया था क्योंकि इब्तिसाम आखिरी दम की यही देता था। ज़्यादा बहस नहीं, शहादत की उंगली उठा के वार्निंग दी थी। एक वहाँ वो हिटलर बनी रहती हैं, यहाँ आप। यार चाचू, आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम हम सब तो सुधर सकते हैं। रेहान, क्या बक कर रहे हो? इब्तिसाम तो हैरानगी से उसकी बात सुन के रह गया था, मगर फिर लहजे को सख्त बना के सरजनिश की थी। मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरने वाला हूँ। आपको शादी करनी है या नहीं? तुम पागल तो नहीं होगे? वो तो रेहान के इस नडर और पुरतमाद अंदाज पर तहय्युर में मुब्तला हो गया, जो एक हद में रह के ही मजाक भी करता था। बिल्कुल नहीं, सोने जा रहा हूँ। तेज़ी से वो निकल गया। अदनान और ईशा भी अपने कमरों में चले गए, जबकि वो गहरी सोच में डूब गया। फुप्पो, चाचू को बहुत गुस्सा आने लगा है। रेहान दूसरे दिन फिर शाम को अदनान और ईशा को लेके आ गया, क्योंकि इब्तिसाम की शिकायतें उन्हीं से करते थे। अलीसा लब बिछे हुए उसे बगौर देख रही थी। फुप्पो मेरे बाल कटवाने के पीछे लगे हुए, एक तो शादी भी नहीं करते, दादी जान से जोड़ों के दर्द और ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ होता ही नहीं है। मासी इतना गंदा काम करती है, मेरा यूनिफॉर्म तक नहीं धोती, हर बार चाचू को धोना पड़ता है। ईशा मासूमियत से बैठी हुई इनसे अपने दुखड़े रो रही थी। ज़रा मुझे फुर्सत मिले तो रेहान और मनाहल के फर्स्ट टर्म से आऊँगी, और इब्तिसाम को तो मैं अब काबू कर ही लूँगी। सिदरा दिल में मुसम्मम इरादा बांध चुकी थी कि इस बार ज़बरदस्ती करके उसकी शादी ही करवाएंगी। उसी लम्हे अलीसा पहलू बदल के खड़ी हुई और हॉल से निकल गई, क्योंकि इब्तिसाम का सर्द रवैया तो खुद उसके दिल में तराजू होता था। कब से वह संग दिल और बेपरवाह इंसान को चुपके चुपके चाह रही थी, लेकिन इस इंसान को तो जैसे अपने अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। लाउंज में आके बैठ गई। क्या सोचा जा रहा है? रेहान बोतल के जिन की तरह वहाँ मौजूद हुआ। मैं अगर कुछ सोचूं भी तो तुम्हें उससे क्या? अलीसा ने अपना पिंक कॉटन का प्रिंटेड आंचल सलीके से शानों पर डाला, दराज बालों को लपेट के कैचर में जकड़ा। रेहान उसके बिल्कुल सामने ही काउच पर बुरे जमान हो गया। मुझे बता के सोचा करें, अगर अपने सरताज के बारे में सोच रही हैं तो ये फिक्र छोड़ दें। मुझे कल ही मासी बिस्मिल्लाह मिली थी, मैंने बता दिया कि एक पुरखलूस सा गंजा सरताज मिले तो अच्छा है। रेहान सुधर जाओ। एक कुशन उठाकर उस पर उछाला, जो कमाल खूबसूरती से वो कैच कर गया था। अरे एक तो मैं आपकी फ़िक्र कर रहा हूँ, वो हंसा। तुम्हें ज़रूरत नहीं है फ़िक्र की। आपका हमारे चाचू के बारे में क्या ख्याल है? डैशिंग हैं, लंबे चौड़े हैं, आपके साथ सूट भी बहुत करेंगे। अरे चाचू तो पोछला तेरा सिर खोल देगा। फिर फजूल बकवास, वो छिनपी। क्या करूँ, खामोश नहीं रह सकता। उससे सर खुजाया। मैं ये सोचती हूँ कि तुम 2 घंटे रेडियो पर प्रोग्राम कैसे कर लेती हो सीरियस अंदाज में। अलीसा को तो ये भी हैरानगी हुई थी। आपको नहीं पता, वहाँ भी मैं चुप नहीं रहता। वो कुशन सर के नीचे रखकर दराज हो गया। वैसे भी उसे अलीसा को तंग किए बगैर मज़ा ही नहीं आता था। सुनिए फ्रेंड, मुझे कल के लिए एक टॉपिक तैयार करके दें, या फिर मैं दूसरों से बात करूं। वो टॉपिक भी उसी से ही डिस्कस करता था, मगर हर बार एहसान करके ही मांगता। ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करूं, इतना फेमस डीजे हूं, लोगों ने सिर्फ आवाज़ सुनी है जब इतने दीवाने हैं। उसने बालों में हाथ फेरने शुरू कर दिए थे। ओहो, फेमस डीजे, टॉपिक मेरे और क्रेडिट खुद लेते हो? अलीसा भी बाकायदा लड़ने ही लगी, जबकि वो हंसने लगा था। अरे आपसे लेना मजबूरी है, सुनो, औकात में रहो। उसने शहादत की उंगली उठाई। मेरे औकात हैं पीर से बुत, 5 से 7। बात को कहाँ से कहाँ उड़ाता था। अलीसा सर हाथों में थाम के रह गई थी। मैं सोचती हूँ कि कंप्यूटर दुनिया में क्यों आ गया। तुम एक चलते फिरते कंप्यूटर मौजूद हो। वो रेहान की बरजस्तगी और बेसाख्तगी पर अंगिश्ते बद ना रह जाती थी, जिसके पास हर बात का जवाब होता।
जल गए ना, जापान वाले फ़ौरन कंप्यूटर को मेरी टक्कर पर ले आए। अच्छा, ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर्स की तैयारी भी हो रही है जो तुम इस वक्त यहाँ आ गए हो। खुश हो जाएं, कुछ देर बाद चाचू भी आएंगे, ज़रा ठीक तरह से तैयार तो हो जाए। तुम मुझे ये बता दो कि तुम मेरे लिए इतने फ़िक्रमंद क्यों रहते हो। इब्तिसाम का सोच के तो दिल में धड़कनों का शोर उठना शुरू हो जाता था। मुझे आप दोनों की ही फ़िक्र है। वैसे मासी बिस्मिल्लाह से मैंने कहा था कि मुंडा कोई चांद सा दिखाना, ताकि हमारी फ्रेंड को ख़र्चा ना करना पड़े बाल कटवाने पर। चलिए, ये खर्चा तो बचेगा। रेहान उस पर दूसरा कुछ उछालने आगे बढ़ी तो रुक गई, क्योंकि भाईजान आ गए थे, इसलिए रेहान की बचत हो गई थी। रात उसने खाने पर एहतमाम किया। अम्मी ने ख़ास तौर पर उससे कहकर पकवाया था। रात को ही इब्तिसाम इन तीनों को लेने आ गया तो अब्बू और भाईजान ने ज़बरदस्ती खाने पर रोक लिया था। इब्तिसाम से सिदरा की बात अभी तक नहीं हुई थी। रोज़ वो फ़ोन करती थी। उस दिन तो वो दोनों बच्चों के साथ सुबह से आ गई, फिर संडे था, ऐसे में इब्तिसाम को घेरना भी आसान था। अम्मी, ये किचन का हशर तो बहुत ख़राब किया हुआ है। वो आते किचन की सफाई में लग गई थी। दोपहर का खाना तक पकाया। सारे बच्चे लाउंज में ही बैठे टीवी देख रहे थे। अलबत्ता रेहान अभी तक सो रहा था। इब्तिसाम से कोई मिलने आया था, वो ड्राइंग रूम में था। अरे, मुझसे तो कुछ नहीं किया जाता। वो खुद काफ़ी बीमार थी। सिदरा उनका कमरा भी समेटने लगी थी। पूरे घर का ही हशर नशर हो रहा था। सिदरा, इस लड़के को काबू करो और इसकी शादी करवाओ। मुझसे अब इन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। वो मुज़म्मिल से लहजे में बोली। सिदरा तफक्कुर ज़दा सी उनके करीब ही बेड पर बैठी थी, क्योंकि घर से तो बहुत कुछ सोच के आई थी। हाँ, इस बार इब्तिसाम की बिल्कुल नहीं चलेगी। आखिर शादी तो करनी ही है। फिर अम्मी, घर को एक ज़िम्मेदार लड़की की ज़रूरत है। हाँ, यही तो मैं सोचती हूँ। खुद भी झंझलाया हुआ रहता है। करती हूँ बात। वो उठी, मगर फिर कमरे में इब्तिसाम को आते देखा तो बैठ गई थी। आप आज इतनी सुबह कैसे आ गई? वो अम्मी के करीब ही बेड पर बैठा, हाथ में अखबार भी था जो सिदरा ने झपट के साइड टेबल पर रखा था। तेरी बैंड बजाउन आई है। मैंने सोच लिया इसी महीने में तुम्हारी शादी करवाऊंगी। क्या? इब्तिसाम तो उछल ही पड़ा था। हाँ, क्योंकि बच्चे अलग परेशान हैं, अम्मी अलग फ़िक्रमंद है। तुम अपनी फजूल सी ज़िद लिए बैठे हो, उन्होंने दरश्त ऐसे में कहा था। वजह ज़रूरी है कि शादी ही हल हो। सुनो इब्तिसाम, हर मर्द औरत को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। वो समझाने लगी। वो उठने लगा, लेकिन सिदरा ने हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया। तुम्हारी कोई ना नहीं चलेगी, उन्होंने हुक्म सादर किया। सिदरा, मुझे वैसे भी शुरू से लीज़ा पसंद रही है, उससे कहो वो लड़की हीरा है। अम्मी ने भी साथ ही अपनी राय दी थी। बच्चों, मैं बगैर शादी के भी इन बच्चों को ठीक तरह से पाल ही रहा हूँ और पाल लूँगा। वो 10 साल के अरसे में खासा संजीदा और ज़िम्मेदार हो गया था। सिदरा तासुब भरी निगाह डालकर रह गई थी। इब्तिसाम, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन सोचने का वक्त दे रही हूँ। अलीसा अच्छी लड़की है, सबसे ज़्यादा वो बच्चों से भी अटैच्ड है, तुम्हारे मिजाज से भी वाकिफ़ है, सब कुछ संभाल लेगी। अब वो बड़े नरम लहजे में उसको समझाने लगी, जो सर झुकाए गहरी सोच में गुम था। सिदरा, उसे बस अपना ख्याल है। अरे, कम अज़ कम अपने मरहूम भाई के बच्चों की खातिरी कर ले। ईशा तो बच्ची है, मेरी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। कम अज़ कम मुझे ये फ़िक्र तो ना रहेगी कि माँ सर पर नहीं। अम्मी प्लीज़। वो रूहानसी होते उनके सर्द हाथों को थाम के रह गया था। मेरे बच्चे, मान जा, देख तो अपनी हालत। सुबह का निकला तो रात को घुसता है। मुझ बीमार से नहीं हो पाता इन बच्चों का काम। सोच तो उनके मतलब। वो नरम लहजे में बोलते से कायल करने की कोशिश करने लगी। इब्तिसाम को इस लम्हे अम्मी की बातों से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो नीम रसामंदी की हालत में कमरे से निकला। सिदरा कुछ मुतमईन सी हो गई थी। इधर सिदरा ने भी अभी घर में अम्मी, अब्बू और शुएब से अलीसा के लिए बात ना की थी, क्योंकि इब्तिसाम की तरफ से वो मुतमईन होना चाहती थी। अलीसा उन्हें काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी कि भाभी जैसे उससे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उसने भी मुखातिब करना मुनासिब ना समझा था। फुप्पो, मामू जान आए हैं। दादी जान कह रही हैं कि चाय बना दें। 7 साला रेहान ने इतला दी। वो बेड पर लेटे किसी किताब के मुताले में मुनहमिक थी। इब्तिसाम का सोच के दिल धड़क उठा। झट उठी, धानी कलर के प्रिंटेड कपड़ों का अंचल सलीके से शानों पर फिराया, बालों को दुरुस्त किया और बाहर आ गई। सामने हॉल कमरे में वो अपनी तमाम तर मगरूरियत और लाताल्लुकी समेत ब्लैक पैंट पर ऑफ वाइट शर्ट में मलबूस सिंगल सोफे पर बैठा था। निगाहों के तसादुम पर वो छिनप गई। कानों की लोएं तक वो गर्म हो गई थी। आखिर ये इतने लाताल्लुक क्यों रहते हैं? ज़रा भी तो नहीं देखते। सोचते हुए चाय बना रही थी। जदीद स्टाइलिश से किचन में खड़ी लौआसमात से पूरी ट्रे तरतीब दे चुकी थी। गुड, चाय के साथ तुमने ये भी निकाल लिया। भाभी अचानक ही अंदर आई थी। वो हड़बड़ाही कतीली में चाय छान के निकाल रही थी। वो, भाभी बिस्किट नहीं थे, ये निमको और सैंडविच ही थे। उसने बताया। ठीक है, तुम लेके आ जाओ। उसके बाजू पर प्यार भरी थपकी देकर चली गई। चाय वगैरह ले जाने के ख्याल से ही उसके तो पसीने छूट गए। वो झिझकती हुई ट्रे उठाए किचन से निकलकर कॉरिडोर में आ गई। सामने ही हॉल कमरा था। वो चली आई। वहाँ अम्मी, अब्बू, भाईजान भी मौजूद थे। इब्तिसाम सर झुकाए बैठा था। अलीसा ने ट्रे सेंटर टेबल पर रखी और तेज़ी से चली गई।
کمرے میں آ کے دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا، مگر دل میں بے چینی سی سوار ہو گئی۔ کب ابتسام گیا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ رات کو پھر اسے روٹیاں پکانے کچن کا رخ کرنا پڑا تھا۔ شکر ہے ابتسام نے حامی تو بڑی شادی کی۔ علیزہ کی سماعتوں نے بھابھی کا یہ جملہ سنا۔ وہ روٹیاں پکانے میں مشغول رہی مگر وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ چلیے مبارک ہو۔ اس کے دل میں ایسا لگا چھناکے سے کچھ ٹوٹا ہو۔ سدرا نے بس ایک نے مسکراتی نگاہ اپنی اس پیاری سی نند پر ڈالی جو انہیں ہمیشہ اپنے بھائی کے حوالے سے اچھی لگی تھی، مگر ابتسام کی فضول سی ضد کی وجہ سے اپنی یہ خواہش دبا کر اب تک بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں بھی مبارک ہو، معنی خیزی سے وہ ہنسی۔ علیزہ نے جلدی جلدی روٹیاں پکائیں اور نکل گئی۔ مناہل کو پھر ہوم ورک کروانے لگی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی مخصوص جگہ لائبریری میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹے سے کمرے کو اس نے ایک بڑی سی بک شیلف لگوا کے لائبریری بنا لی تھی۔ ایک رائٹنگ ٹیبل، اس پر رکھا کمپیوٹر، وہ اکثر وہیں بیٹھ کر وقت گزارتی تھی، مگر آج تو دل میں درد بڑھ گیا جو نہ پہلے اس کا تھا وہ تو اب بالکل ہی اس کا نہ تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی اور آنے والی تھی۔ یہ سب کتنا جاں غسل لگ رہا تھا۔ جس سے اس نے صرف دل کا رشتہ، وہ بھی ایک طرفہ جوڑا تھا، وہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ آنسو آنکھوں میں کانچ کی طرح چبھنے لگے۔ کتنا اذیتناک لمحہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب تو بالکل اس کا نہیں رہا۔ رائٹنگ ٹیبل پر سر رکھے وہ چپکے چپکے آنسو بہانے لگی۔ کسے اپنے دل کا درد شیئر کرے؟ کوئی عزیز جان ہستی، سہیلی بھی تو نہ تھی۔ آنرس کرنے کے بعد تعلیم کو اس نے خیر آباد کہہ دیا تھا، پھر کسی نے زور بھی نہ دیا تھا۔ اس نے ایک سہیلی بھی نہ بنائی تھی کیونکہ وہ شروع سے کچھ کم گو واقعہ ہوئی تھی۔ پھر صرف 2 ہی تو وہ بہن بھائی تھے۔ 8 سال پہلے تو بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ سدرا بھابھی سے اس کی اچھی ہی بنی رہی تھی، ان سے وہ ہر بات کر بھی لیتی تھی، مگر یہ بات جو کہ ان کے بھائی سے تعلق رکھتی ہے کیسے کہے کہ وہ ان کے مغرور اور بد دماغ بھائی کو چاہ رہی ہے۔ آنسو اس نے اپنے آنچل سے صاف کیا اور سر اٹھا لیا۔ وہ اپنے چہرے سے کسی پر بھی کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی تھی۔ سیدھی پھر اپنے کمرے میں آ گئی، رائٹنگ ٹیبل کے دراز سے ڈائری نکالی اور پین کو اس نے اپنی مخروطی انگلیوں میں تھام لیا تھا۔ وقت کو جب مڑ کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ گزر چکا ہے اور کیا ہو چکا ہے۔ بس اگر تبدیلی آئی تو یہ کہ وقت نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے خد و خال میں تبدیلی کی۔ لیکن سوچیں کل بھی وہیں تھی اور آج بھی وہیں ہیں۔ کل بھی اس دل میں وہ تھا اور آج بھی موجود ہے، لیکن اگر ملن نہ ہوا تو شاید کچھ رکاوٹیں راہ میں حائل تھیں اور میں پھر آج اکیلی رہ گئی۔ پین بند کرتے اسے سائڈ پر رکھا اور ایک سرد سی آہ بھری تھی۔ ابتسام احمد، میں آج بھی تمہیں چاہتی ہوں اور کل بھی چاہتی رہوں گی۔ کیا ہوا جو تم اور میں مل نہ سکے؟ لب بھی اس کے اندر کے درد کو اس نے دبانے کی کوشش کی۔ وہ اتنی بزدل نہ تھی کہ وہ اس حقیقت کا سامنا نہ کر سکے۔ وہ تو شروع سے اپنے دل کے راز چھپاتی آئی تھی، اب بھی چھپائے گی۔ ابتسام نے رضامندی کیا دی کہ گھر میں خوشیاں آ گئی تھیں۔ ریان نے تو باقاعدہ نعرہ لگایا۔ عدنان اور عشا اس کے گلے میں جھول گئے۔ سوبر سا ابتسام چھنپ کر ہی رہ گیا تھا۔ چاچو، پہلی بار آپ نے کوئی صحیح فیصلہ کیا؟ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ امی بیچاری ان کے لیے کچن میں ہی موجود تھی۔ بڑی مشکل سے ان سے سالن پکا تھا، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا۔ ابتسام نے امی پر ایک فکر مند سی نگاہ ڈالی جو سر پکڑے بیٹھی تھی۔ شکر ہے عقل تو آئی سی، امی نے بھی ساتھ ہی تائید کی تھی۔ دادی جان، جلدی ہی شادی کی تاریخ رکھیے کیونکہ اب تو بالکل ہم سے صبر نہیں ہوتا، ریان نے کھانے سے فارغ ہو کے کہا تھا۔ ابھی علیزہ سے بھی تو پوچھا جائے گا، وہ گویا ہوئی۔ ابتسام کی تو پوری کوشش تھی کہ علیزہ انکار کر دے تاکہ اس کی بچت ہو جائے۔ بچت تو ادا کہہ رہا ہے جویں سولی تے لٹکا دیتا ہوں۔ ارے ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ وہ پھر چمک کے بولا۔ غالباً تم FM جا رہے تھے، تمہارا شو تھا۔ ابتسام نے یاد دلایا جب سے پیپر ختم ہوئے تھے وہ رات کے شوز بھی کرنے لگا تھا، مگر ابتسام کو یہ بھی پسند نہ تھا۔ وہ اس کے شوق کے آگے خاموش ہو گیا تھا۔ اوہ، دیر ہو رہی ہے۔ اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور ہاں سنو، صرف اس مہینے کی رات کے شوز کی اجازت ہے۔ ابتسام نے تنبیہ برے انداز میں اسے وارن کیا تھا۔ کیوں، آپ شروع کرنے والے ہیں رات میں شوز؟ وہ زومائنی لہجے میں بولا۔ عدنان کی ہنسی نکلنے والی تھی مگر ابتسام کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر وہ دبک گیا تھا۔ فضول مت ہانکا کرو، اتفاق سے وہ علیزہ چچی بھی یہی کہتی ہے۔ اس نے جھٹ علیزہ کو چچی بھی کہنا شروع کر دیا، ورنہ ہمیشہ فرینڈ ہی کہتا تھا۔ وہ تھی بھی اسے 5 سال بڑی اور ابتسام سے وہ 10 سال چھوٹا تھا۔ چچا بھتیجے تو وہ کبھی لگے ہی نہ تھے، بلکہ اسے ریان کے سارے دوست ہی بڑا بھائی سمجھتے۔ ریان رات کو 1 بجے تک آیا تھا، جب تک وہ انتظار کرتا تھا۔ آنکھوں پر گلاسز لگائے کسی فائل کی ورقگردانی کر رہا تھا کہ فون کی بیل ہونے لگی تھی۔ یس، نگاہ بیڈ پر رکھی فائل پر تھی اور ریسیور کان سے لگا لیا تھا۔ السلام علیکم، دوسری جانب علیزہ تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ حیران بھی ہوا کہ اس نے فون کیوں کیا، کہیں انکار کے لیے تو نہیں۔ وہ سنبھلا۔ جی میں علیزہ ہوں، ریان سے بات ہو سکتی ہے؟ رک رک کے اس کی کھنکھناتی ہوئی آواز ابتسام کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ایک لمحے کو چونکا۔ ریان FM گیا ہے، اس کا شو ہے، رات کو 1 بجے آئے گا، انتہائی خشک لہجے میں جواب دیا تھا۔
سڑیل۔ جی اچھا، میں صبح کر لوں گی، وہ فوراً بولی۔ ریان سے کہیے گا کہ وہ کئی دنوں سے آیا کیوں نہیں۔ محترمہ آپ سب فون پر پوچھیے گا۔ ابتسام نے بدمزہ ہو کر کھٹ سے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا، کیونکہ وہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ سنیے، ایک بری خبر ہے، ماسی بسم اللہ رضائے الہی سے انتقال کر گئی ہیں۔ ریان معصوم سی صورت بنا کے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ علیزہ نے چونک کے دیکھا تھا۔ یہ تمہاری ماسی بسم اللہ رہتی کہاں ہے؟ علیزہ نے دانت پیسے۔ وہ دوسرے دن نشام میں چلایا تھا اور اسے تنگ بھی کیے جا رہا تھا۔ اب کیا فائدہ جب وہ رضائی اوڑھ کے انتقال کر گئیں۔ اس سے آنکھ بھری اور اپنی شکل اور سوگوار بنا لی۔ ریان کیا واہی تباہی بکتے رہتے ہو یار، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جو ماسی بسم اللہ نے رضائی خریدی تھی رات کو، وہ وہی اوڑھ کر سوئیں اور دم گھٹنے سے مر گئیں۔ وہ اور رونی صورت بنا کے بولا تھا۔ تم علیزہ نے حسب معمول کوشن اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا تھا۔ پتہ نہیں تم کیا کیا بکتے رہتے ہو۔ وہ ماسی بسم اللہ کے روز روز کے ذکر سے تنگ آ گئی تھی۔ ایک تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، جاتے جاتے آپ کا کیس اپنی سوتن کو دے گئی تھی۔ وہ اب بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ان کی سوتن کو کوئی اور لڑکا دکھا دو۔ ارے ایسے کیسے دکھا دو، رشتہ تک پکا کر دیا، بس چند ماہ کی مہمان ہیں آپ اس گھر میں۔ ریان کیوں تنگ کرتا ہے میری پیاری نند کو؟ سدرا بھابھی بھی کب سے اس کی گفتگو کچن سے سن رہی تھی۔ پھپھو، آپ کی یہ پیاری سی نند کسی اور کو پیاری ہو رہی ہیں؟ آپ نے انہیں بتایا؟ وہ لیزا کی بیزار صورت کو دیکھتے شوخی سے گویا ہوا، جبکہ وہ لب بینچ کے اندر کے سارے رازوں کو چھپانا چاہ رہی تھی۔ بھابھی، آپ کے بھتیجے کو بہت بک بک آتی ہے۔ ارے ایک تو میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں، آپ کا ہی بھلا ہوگا۔ لہجہ خاصا رازدار اور معنی خیز بنایا۔ علیزہ نے تیکھے چتون اٹھائے۔ اب تک وہ اس کا مذاق ہی سمجھ رہی تھی، مگر وہ چونکی کیونکہ بھابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ امی اور ابو کو ایک ہفتے سے گول مول باتیں کرتے ہوئے بھی سن رہی تھی، مگر اس کے تو دل کی دنیا لٹی تھی، وہ کیا توجہ دیتی؟ مگر ریان کی شرارتی سی آنکھیں اس پر ٹکی تھی، وہ چونکے بنا نہ رہ سکی۔ پھپھو، اب کیوں ان کے دل کی ہارٹ بیٹ کم کروائیں گی؟ بتا تو دیتے کہ خیر سے پیا دے سدھارنے والی ہیں۔ اس نے آنکھوں کو اشارے سے گول گول گھماتے علیزے کی جانب دیکھا تھا۔ بھئی، ہماری علیزہ شروع سے سلجھی سمجھی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ نارمل ہی رہے گی۔ کیوں علیزہ، تمہیں ابتسام کی ہمراہی میں ساری عمر دیا جا رہا ہے؟ کہو، میرے بھائی کے ساتھ رہو گی نا؟ کوئی بم تھا یا طوفان جو بھی اب علیزہ کے دل و دماغ کو ہلا گئے تھی اور ہونکوں کی طرح ان کو دیکھے گئی؟ علیزہ، میں تم سے خود پوچھتی، اس ریان نے پہلے ہی بول دیا۔ وہ کچھ گھبرا سی گئیں کیونکہ علیزہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ریان اور بھابھی فکر مند ہو گئے، کہیں اسے اعتراض تو نہیں؟ اسے کیا خبر تھی کہ دل میں اٹھتی ہوئی خواہشوں کو یوں اچانک ہی پورا ہونا تھا؟ وہ تو کل سے سکتے میں تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہو یا غصہ کرے، لیکن وہ اتنی بھی ناشکری نہیں تھی، مگر یہ سوچ سوچ کر حیران تھی کہ اسے خبر کیوں نہ ہوئی۔ ابتسام کے بارے میں سوچ کے تو دل اور لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، اسی وقت بھابھی اندر آئیں۔ گرین کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں اس کا ملیح سراپا شرب و گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ علیزہ، کیا تمہیں کل کی بات پر غصہ ہے جو ریان نے اچانک ہی کہہ دی؟ حالانکہ میں تمہیں بتانے والی تھی۔ بھابھی کا چہرہ افسردہ سا لگا۔ علیزہ کو اپنی محبت سے گندی بھابھی کی اداسی اچھی نہ لگی، جھٹ ان کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ بھابھی، آپ اتنی افسردہ اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اسے مسکراہٹ سے ان کی اداسی دور کرنا چاہی۔ بھابھی نے تحیر میں مبتلا ہو کے پیاری سی اپنی نند کو بھی اختیار گلے سے لگا لیا۔ علیزہ گڑیا، تم مجھے ہمیشہ سے پیاری رہی ہو۔ اگر میں نے تمہیں ابتسام کے لیے منتخب کیا ہے تو کچھ سوچ کے ہی کیا ہے، کیونکہ تم اس کے مزاج سے واقف ہو، اور پھر ریان، عدنان اور عشا تم سے کافی اٹیچڈ بھی ہیں۔ وہ قدرے توقف کے بعد اسے تفصیل سے مخاطب ہوئی۔ ابتسام کو تم جانتی ہو، وہ بھتیجے کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ بچوں کو ضرورت کسی ذمہ دار لڑکی کی ہے۔ پھر امی بھی کتنی بیمار رہتی ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب تم چاہے مجھے خود غرض کہہ لو، میں نے اپنی غرض کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ بھابھی، آپ ایسی بات کیوں کرتی ہیں؟ آپ نے کچھ سمجھ کر ہی میرا انتخاب کیا۔ اب بس میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں آپ کے بھائی کو سمجھ سکوں اور اس گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا سکوں۔ اس نے بھابھی کے سرد ہاتھوں کو تھام کے انہیں مطمئن کیا تو وہ فرتے مسرت سے اس کا ماتھا چوم کے رہ گئیں۔ آج اس نے ان کا مان رکھ لیا تھا، پھر وہ خود سلاجو قسم کی تھی۔ سنو، ابتسام کے غصے سے تم بالکل مت ڈرنا، کیونکہ وہ پہلے ہی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہے وہ تم پر ہر بات پر غصہ نکالے گا۔ بھابھی، آپ تو مجھے ڈرا رہی ہیں، علیزہ نے چھنپی نگاہوں سے شرمگین لہجے میں کہا تھا۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہی ہوں، بلکہ اپنے سربیرے بھائی کے بارے میں آگاہی دے رہی ہوں، کیونکہ تم اچانک نئے ماحول میں جاؤ گی، پھر نئے ساتھی کا ساتھ ہوگا، ظاہر ہے تم کچھ گھبراؤ گی بھی، تو اس لیے تمہیں پہلے سے ریلیکس کر رہی ہوں۔ انہوں نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے کامنی سے علیزہ کے ہاتھ کو دبایا تھا۔ کافی دیر تک کی بھابھی اسے ابتسام کے بارے میں سمجھاتی رہیں اور وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ شروع سے ہی وہ سلاجو تھی، نہ کسی سے بحث کرتی اور نہ ہی کسی کو ناراض کرتی تھی، ہر ایک کو اپنی ذات سے فائدہ ہی پہنچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت، اسی لیے وہ ہر اچھا کام کرنا چاہتی تھی۔
مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ان بچوں کی خاطر میں شادی کے لیے راضی ہوا کیونکہ امی پہلے ہی کافی بیمار ہیں۔ میں بس محض یہی سوچ کر چپ ہو گیا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے 7 پشتوں پر احسان کر رہا ہو۔ کمینہ۔ سدرا نے ایک تعصب پر آہ بھری کیونکہ ابتسام کو قابو کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ شکر ہے بپو، کم از کم ہمیں اب ہر چیز وقت پر تو ملے گی۔ ریان نے تو پہلے ہی شکر کا سانس لیا، ورنہ اسے تو صبح ہمیشہ یونیورسٹی جانے میں دیر ہوتی تھی کیونکہ ابتسام کی اکثر آنکھ ہی صبح دیر سے کھلتی تھی۔ ابتسام نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا جو کاؤچ پر دراز تھا۔ نائٹ ڈریس میں شوق سا ریان ایک دم ہی مؤدب بن گیا تھا۔ میں کیا تم لوگ کا خیال نہیں رکھتا ہوں جو تم یہ بول رہے ہو؟ ابتسام، وہ بچہ ہے، اگر کہہ دیا تو اس نے غلط تو نہیں کہا۔ سدرا نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا جو بس گرم گھوٹ اندر اتار کے رہ گیا تھا۔ سمجھا کے بھیجے گا اپنی نند کو، میرے کاموں میں مداخلت نہ کرے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ انتہا سے زیادہ روکھا اور اکھڑ ہو گیا تھا۔ امی کو تو اس کے گرم مزاج سے کوفت ہوتی تھی۔ انگارے چبائے بیٹھا تھے۔ ابتسام، اس کی تم سے شادی ہوگی، وہ صرف تمہاری وجہ سے اس گھر میں آئے گی۔ سدرا کو اس کی بات خاصی ناگوار گزری تھی۔ چاچو کو اس سے کیا؟ ریان نے پھر لقمہ دیا۔ ریان اٹھو یہاں سے، صبح تمہیں یونیورسٹی جانا ہے یا نہیں؟ ریان منہ بناتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ پورے لاؤنج کا حلیہ خراب تھا، کشن سارے کارپٹ پر تھے کیونکہ کچھ دنگل ریحان، مناحل اور عائشہ نے بھی ساتھ کیا تھا۔ سدرا ایک دن رکنے کے لیے آئی تھی۔ بچوں سے ذرا نرم لہجے میں بات کیا کرو۔ یہی بات میں اسے کہتی ہوں، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ ٹھیک نہیں رہتی۔ امی عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھی جبکہ ابتسام لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ میں اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں تو برے انداز سے نہیں، آپ کو نہیں پتہ آپی میں نے ان بچوں کو کیسے سنبھالا ہے۔ وہ سوچ کے ہی رہ گیا کیونکہ ننھی عشاء کو تو اس نے راتوں کو جاگ کے سنبھالا تھا۔ سدرا کی شادی تو بڑے بھائی بھابھی کے اس دنیا سے جانے کے 1 سال بعد ہی کر دی گئی تھی۔ ابتسام نے کیونکہ شعیب بھائی ابو کے دوست کے بیٹے تھے، اس لیے ابتسام نے بڑے بھائی کی طرح اپنی ذمہ داری بھی ادا کر دی تھی۔ پھر ابتسام نے اور امی نے ہی مل کر بچوں کو سنبھالا تھا۔ مجھے خبر ہے بھائی، لیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں۔ ریان کو دیکھو، تم سے 10 سال چھوٹا ہے، بھائی ہی لگتا ہے۔ تم اتنے بڑے لڑکے کو ڈانٹ ڈپٹ کر رکھو گے تو وہ تمہاری طرف سے بدزن ہوگا۔ سدرا اسے بڑے نرم لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ اوکے، لیکن پلیز اپنی نند کو ذرا میرے مزاج سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا۔ وہ بولتے بولتے کچھ جھجکا مگر وہ یہ یاد دہانی ضرور کروانا چاہ رہا تھا۔ پھر علیزہ سے اس کی کبھی بات چیت بھی نہ رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے واقف ہوں۔ سدرا بھابھی نے ایسی جلدی مچائی کہ انہوں نے 2 ماہ کے اندر اندر شادی کرنے کا کہہ دیا۔ دونوں گھرانوں میں تیاریاں عروج پر تھی۔ ریان تو اکثر یہیں پایا جاتا تھا کیونکہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد اسے FM بھی جانا ہوتا تھا تو ٹاپک ڈسکس وہ علیزہ سے ضرور کرتا تھا۔ اس دن وہ عصر کی نماز پڑھ کر لاؤنج میں ہی ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ گرین کاٹن کے پلین سوٹ پر پرنٹڈ بلو دوپٹے میں اپنے سادہ سے سراپے کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ابتسام کی آمد پر وہ تو گڑبڑا ہی گئی۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا، ساتھ اس کی عشاء بھی تھی۔ علیزہ کھڑی ہوئی، دل دھڑ دھڑ کرنے لگا تھا۔ وہ بکھلاہٹ میں سلام تک بھول گئی تھی۔ آپ ہی ہیں؟ اسے جان بوجھ کے علیزہ پر نگاہ تک نہ ڈالی جبکہ وہ تو ساکت ہی ہو گئی تھی۔ او ہو مامو جان، ریحان نے اوپر سے دیکھا۔ ابتسام نے عشاء کو صوفے پر لٹا دیا تھا۔ بیٹا مما کو بلاؤ، اس نے ریحان سے کہا جبکہ علیزہ تو وہاں سے بھاگ لی تھی۔ دیکھیے آپ نے اپنی نند کی حرکت، مجھے دیکھ کر نہ سلام کیا بلکہ یہاں سے ایسے بھاگے جیسے میں کوئی موزی چیز ہوں۔ ابتسام کو نہ جانے کیوں اسے اپنی تصحیق لگی تھی۔ ہاگا موزی چیزیں تو ارے بیوقوف، شرم کی وجہ سے گئی ہے، انہوں نے بات بنائی تھی۔ بس آپ ہی رہنے دیں، میں سب جانتا ہوں آج کل کی ان لڑکیوں کو بے باک کتنی ہو گئی ہیں، سب ڈھونگ لگتا ہے شرمانا گھبرانا۔ علیزہ چائے بنانے کے لیے کچن میں جا رہی تھی کہ لاؤنج سے ابتسام کے کرخت اور درش لہجے پر چونکی۔ اس نے بخوبی جان لیا تھا۔ ہاں ابتسام حیدر، آپ میرے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتے، میں ان لڑکیوں سے بہت مختلف ہوں۔ دل میں ایسے لگا تھا چھناکے سے کچھ ٹوٹا ہو، آنکھوں میں نمی در آئی مگر پھر ان تلخ سوچوں سے گریز کیا اور ابتسام کے لیے چائے بنانے لگی۔ پھر خود ہی بھابھی کے ہاتھ بھیجی بھی۔ ابتسام کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ عشاء کو بہت تیز بخار تھا، امی کو الگ بلڈ پریشر ہو رہا تھا، پھر اسے 2 دن کے لیے آفس کی وجہ سے وزٹ پر جانا پڑ رہا تھا، اس لیے اس کی دیکھ بھال کی وجہ سے چھوڑنے آیا تھا۔ علیزہ نے جھٹ عشاء کو اپنے کمرے میں منتقل کر لیا تھا۔ جب اس نے ذمہ داری اٹھانے کا سوچ لیا تھا تو ابتدا آج سے کیوں نہیں؟ ابتسام حیدر، میں آپ کی سوچوں کو غلط ثابت کر کے رہوں گی اور آپ کو اپنے سچے جذبوں سے جیت کے رہوں گی۔ مجھے کبھی امید ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھے مان جائیں گے۔ وہ آہستگی سے سوئی ہوئی عشاء کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی کیونکہ شام سے اب تک وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے اور اسے اپنے پیاروں کو ایک دن ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا تھا۔ کئی بار وہ چپکے رو بھی چکی تھی۔ یہ 2 ماہ کا عرصہ ایسے تمام ہوا کہ اسے کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ مائیوں، مہندی، سارے فنکشن بڑے دھوم دھڑکے سے ہوئے کیونکہ ریان، عدنان اور عشاء کو اپنے چہیتے چاچو کی شادی کا بڑا ارمان تھا۔ وہ ساری رسومات سے فارغ ہوئے کہ ابتسام کے خوبصورت سے ڈیکوریٹڈ بیڈ روم میں پہنچا دی گئی تھی۔ سدرا تو ساتھ ہی آ گئی تھی کیونکہ ادھر بھی ان کی ضرورت تھی۔ رشتہ دار بھی ایسے خاص نہ تھے کہ وہ زیادہ عرصے تک قیام کرتے۔
ریان جلدی نکلو، کمرہ خالی کرو۔ سدرا نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا جو جہازی سائز بیڈ پر بڑے اطمینان سے لیٹا تھا۔ پھپھو میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ علیزہ ریڈ لہنگے میں دلہن کے روپ میں شرمائی گھبرائی بیٹھی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ ریان کو کان سے پکڑ کے اٹھا سکتی تھی۔ ارے لڑکے، تیرا دماغ تو خراب نہیں؟ وہ تو حیرانگی سے اس کی دیدہ دلیری پر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ مما، ماموں جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ ریحان نے آ کر ابتسام کا پیغام پہنچایا۔ سدرا ایک دم گھبرائی کیونکہ کچھ دیر پہلے بھی وہ خاصا جھنجھلایا ہوا تھا۔ ریان بیٹا اٹھو، شاباش، ابتسام کو اندر آنا ہے۔ پھپھو، چاچو نے شادی ہمارے لیے کی ہے، ان سے کہیے نکاح کے بعد ان کا رول ختم۔ وہ بڑے اطمینان سے تالی مار کے بولا تھا۔ گال تو ٹھیک ہے چاچو جی، انگارے چبایا، رول ختم۔ ابھی چاچو آ کے نا آپ کا رول بناتے ہیں، اندر آ رہے ہیں۔ عدنان فوراً سے الرٹ کرنے آ گیا، مگر اسی وقت وہ شیروانی میں بیزار سا چلایا۔ کب سے اسے اسی لباس سے الجھن ہو رہی تھی۔ ریان اٹھو یہاں سے، اگر ایک لفظ بھی بولے تو اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھیں پھپھو، چچی کے آتے ہی آنکھیں پھیر لی۔ وہ معصوم سی صورت بناتا بیڈ سے اترا۔ سدرا نے سر پیٹ لیا جبکہ علیزہ کے ہونٹوں پر مبہوم سی مسکراہٹ آئی، مگر چھٹ روک لی۔ ابتسام نے اسے اس وقت گھورا جب تک وہ کمرے سے نہیں نکل گیا۔ سدرا بھابھی علیزہ کے کان میں کچھ کہہ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ اور ابتسام کبھی ایک ساتھ ہوں گے۔ ابتسام نے پہلے واش روم میں جا کر کپڑے چینج کیے۔ علیزہ پر ایک نگاہ غلط تک نہ ڈالی۔ وہ اپنے سارے کام نپٹاتا رہا اور وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ میرے کاموں میں آپ دخل اندازی بالکل نہیں کریں گی۔ مجھے بیوی کی نہ پہلے ضرورت تھی اور نہ اب ہے اور نہ ہوگی۔ یہ شادی میں نے صرف مجبوری میں کی ہے، بچوں کی خاطر۔ وہ بیڈ پر اب تک اس کے قریب بیٹھا تک نہیں تھا، مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا اور وہ سن کے گھنگی رہ گئی تھی، مگر اسے توقع تھی ابتسام کے اس رد عمل کی، لیکن انعکاس تھی کہ شاید وہ اس اولین رات کے تقاضوں کو جانتا ہو، اسی لیے آج کے دن وہ سب بھول جائے۔ مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ سرخ لپسٹک سے مزین نازک احمری ہونٹوں کو بینچ کے رہ گئی تھی۔ آپ ہی کا خیال ہے، بلکہ میری امی کا بھی خیال ہے کہ میں بچوں کی دیکھ بھال بہتر طور پر نہیں کر رہا، اس لیے شادی ضروری ہے، بس اسی وجہ سے میں راضی ہوا۔ پھر بچے آپ سے پہلے ہی کافی مانوس ہیں، اس لیے یہ سوچ کر ہی آپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس نے بس ایک چٹتی نگاہ اس پری پیکر پر ڈالی، پھر سر کو چٹکا۔ وہ کسی بھی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا اور نہ پائے گا۔ اسے خود پر غرور تھا۔ وہ اس صنف کو ہمیشہ برا ہی سمجھتا تھا۔ وہ عورت کو کبھی بھی اپنی ضرورت کا نام نہیں دینا چاہتا، جبکہ اسے ضرورت ہے اس گھر کے لیے، بچوں کے لیے۔ یہ بھی مجھے بتا دیں کہ آج کی رات میں ادھر ہی سوؤں یا آئندہ مجھے کہیں اور سونا ہوگا۔ اسے اس لمحے اپنی توہین لگی، مگر خود کو وہ سنبھال چکی تھی اور دل میں عزم کر کے آئی تھی کہ اکھڑ سے ابتسام حیدر کو ایک دن جیتنا ہے، خود کو منوانا ہے، لیکن اس کے لیے خود کو اس کے سانچے میں ڈھال کے اس کی سوچوں کی نفی کرے گی۔ یہ آپ مجھ پر طنز کر رہی ہیں؟ سیج کی لڑکیوں کو توڑ کے کارپیٹ پر اچھالا اور اس کے اتنے قریب آیا کہ وہ کانپ گئی تھی۔ جی نہیں، میں تو پوچھ رہی تھی۔ وہ ڈر بھی گئی، کچھ خجل بھی ہوئی، اپنی رسیلی آنکھوں سے اس پتھر کے مجسمے کو دیکھا تھا۔ آپ ادوں دی بمباری کری جا رہا وا تے تنج تینوں اگ لگ گئی۔ شادی ولیمہ اور دعوتیں ایسے گزری کہ پورا مہینہ ہی تمام ہو گیا۔ علیزہ نے اب گھر کو مکمل طور پر سیٹ کرنے کا تہیہ کر لیا، مگر اس کے لیے اسے مدد درکار تھی ابتسام کی، مگر وہ تو شادی کر کے بھول ہی گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم کی صفائی کی، سارا کچھ سیٹ بھی تنہا ہی کیا، پورا دل لگ گیا تھا۔ ارے علیزہ بیٹا، سم سے تم لگی ہو، کچھ دیر آرام بھی کر لو۔ امی نے اس کی سلیقہ مندی کو ستائشی انداز میں دیکھا۔ پورا ڈرائنگ روم چمچما رہا تھا، اس نے کشن تک بدل دیے تھے، پردے دھو کے دوسرے لٹکائے تھے۔ امی اب بتائیے، لگ رہا ہے نا ڈرائنگ روم؟ وہ پرپل کاٹن کے پلین سوٹ میں دھول مٹی میں اٹی کھڑی تھی، انداز میں ایک تفخر بھی تھا۔ ہاں ماشاءاللہ، وہ خوش ہو گئی۔ تم نہا دھو لو، ریان آتے ہی کھانے کا شور مچائے گا۔ عدنان اور عشا کو میں نے کھانا کھلا دیا، دونوں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بتایا۔ علیزہ ریان کے یونیورسٹی سے آنے سے پہلے ہی نہا کر اپنا حلیہ درست کر دیا تھا۔ وہ 3 بجے تک آتا تھا، جبکہ ابتسام آفس سے 8 بجے آتا تھا، اس لیے علیزہ کو دونوں کی ہی فکر رہتی تھی۔ جلدی سے چچی کھانا لگا دے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بلیک پینٹ پر سی گرین ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، تھکا وہ کچن میں ہی آ گیا تھا، جہاں وہ پہلے سے ہی کھانا گرم کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے خود بھی نہیں کھایا تھا۔ علیزہ نے تیزی سے کھانا ٹیبل پر لگایا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ کاسے جارجٹ کے پرنٹڈ کپڑوں میں اپنے سلکی بالوں کو کیچر میں مقید کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ گلابی سراپا غسل کے بعد اور نکھر گیا تھا۔ ریان نے چند منٹوں میں ہی کھانا کھا لیا۔ یہ پورش میں آپ نے کیا کباڑ ڈالا ہے؟ یہ سارا کباڑ تم نے جا کے باہر پھینک کے آنا ہے؟ وہ بھی آخری لقمہ لے کے اٹھی اور برتن اٹھانے لگی۔ ریان نے ٹی وی آن کر لیا تھا۔ ریان فوراً جوتے اپنے روم میں ریک پہ رکھو، اور ہاں کپڑے چینج کر کے آؤ۔ وہ فوراً اس پر روک ٹوک کرنے لگی تھی۔ میں نے جوتے یہاں رکھ دیے تو کیا ہوا؟ آپ کے میاں 6 فٹے، وہ تو کچھ بھی جگہ پر نہیں رکھتے، مجھ سے عدنان سے کام کرواتے رہتے ہیں۔ ایک دم تنکا ٹی وی کو ہنوز اونچی آواز میں رکھا تھا۔
پہلے تمہیں سدھار لوں پھر تمہارے چاچو کی بھی خبر لوں گی۔ وہ مسکرائی۔ پہلے انہیں سدھاریے اور ہاں کل میرا FM پر مارننگ شو ہے، پلیز ٹاپک تیار کر دیجیے گا۔ ساتھ ہی پھر ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ علیزہ نے اسے گھورا جو صوفے پر دراز ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا۔ کل سنڈے ہے، اٹھ جاؤ گے جلدی؟ کوشش کروں گا، ایک ٹیچر نے کل چھٹی کی ہے، مجھے اس کی جگہ شو کرنا ہے۔ میں نے منع بھی کیا مگر زبردستی سائن کروا لیا۔ وہ تھکا تھکا سا گویا ہوا۔ صبح 6 بجے کا الارم لگا کے سوئی تھی کیونکہ ریان کا شو تھا 9 بجے۔ کچھ اسے اسٹڈی بھی کرنی تھی ٹاپک کی۔ وہ کچن وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے روم میں آئی تو دیکھا ابتسام اپنے میلے کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر کمرے سے جانے لگا۔ کپڑے میں بھی دھو سکتی ہوں، اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی مگر جواب ندارت۔ پلیز اب میری بات سنیے تو۔ علیزہ کو اس اکھڑ آدمی کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور اوپر سے 11 بجے وہ کپڑے دھونے نکل گیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اب اپنے کام میں خود کرتا ہوں۔ اس نے کاسنی جارجٹ کے کپڑوں میں اس کی معصوم سی صورت کو دیکھا جو ہر بار اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگتی تھی۔ وہ پلگ لگا رہا تھا اور وہ دیکھ رہی تھی اس کی حرکات و سکنات جو کتنا بے نیاز تھا۔ آپ چاہے مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھیں لیکن یہ کام تو میرے کرنے کے ہیں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تم سے پہلے بھی میں خود ہی دھوتا تھا۔ اس وقت زوردار آواز عشا کی سنائی دی۔ دونوں ہی آواز پاختہ سے ہو کر تیزی سے اندر آئی۔ عشا لاؤنج میں اپنا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ سیدھے ہاتھ کی انگلی سے خون نکل رہا تھا۔ امی خود گھبرائے ہوئی بیٹھی تھی۔ کیسے ہوا بیٹا یہ؟ ابتسام کی تو وہ جان تھی۔ جھٹ اس کی انگلی پر علیزہ کا آنچل لپیٹ دیا۔ وہ خود ابتسام کی خود ساختہ حرکت پر چونکی جس نے کتنے استحقاق سے یہ سب کیا تھا۔ کیسے لگی یہ؟ علیزہ نے پوچھا۔ چچی کمپیوٹر کی دراز کھینچ رہی تھی، بس انگلی دب گئی اس کی۔ عدنان بھی خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ علیزہ جھٹ ڈیٹول لے آئی پھر اس کی بڑی مہارت سے بینڈیج کی۔ خبردار جب تم میری اجازت کے بغیر کسی بھی چیز کو چھوا تو۔ علیزہ نے پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ ابتسام اسے حیرانگی سے کئی لمحے دیکھتا رہا۔ عشا کو اس نے صوفے سے ہلنے نہیں دیا تھا جبکہ ابتسام بھی اپنے کپڑے وغیرہ سب بھول گیا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب علیزہ نے اس کے کپڑے دھوئے۔ وہ تو اسے یاد آیا تو دیکھنے نکلا۔ آئندہ یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کچن میں چلا آیا جہاں وہ دوپہر کے کھانے کے لیے ریان اور عدنان کی فرمائش پر بہت کچھ تیار کر رہی تھی۔ آپ پہ ہی تو ہوئے ان لگ گئے پتہ۔ میں آئندہ بھی زحمت کرتی رہوں گی، پراعتماد اور ترنگ بھرے لہجے میں کہتی ہوئے ابتسام کو دیکھا جو ابھی تک ملچگے سے اسکائی بلو قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ آپ کے کپڑے میں نے واش روم میں رکھ دیے ہیں، غسل کر لیں، پھر ریان کے آتے ہی کھانا لگا دوں گی۔ علیزہ نے آج سے سوچ لیا تھا کہ ابتسام کا ہر کام وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرے گی اور اب وہ بالکل اس سے نہیں ڈرے گی۔ تم اتنا غصہ مت کیا کریں، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ اس کے موڈ کی پرواہ ہی نہیں کر رہی تھی۔ آہو جال جال کے کوئلہ بن جانا تم اپنی حد کراس کر رہی ہو۔ اسے علیزہ کا ایسا انداز تو آگے لگا گیا۔ 2 قدم وہ آگے آیا۔ علیزہ تو کانپ بھی گئی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ وہ چھو کے محسوس کر سکتی تھی۔ چاچو درد ہو رہا ہے۔ لاؤنج کے سامنے ہی کچن تھا۔ عشا کی روتی بسورتی آواز پر وہ بدک کر پیچھے ہوا۔ وہ تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ تم ذرا اندر آؤ، تمہاری خبر تو میں لیتا ہوں۔ وہ دھمکی دے کر کچن سے نکلا جبکہ علیزہ کا تو سانس ہی رک گیا تھا۔ کس سے اس نے ٹکر لے لی جو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا؟ کیسے وہ اسے آرام کرے؟ لب کاٹتی ہوئی کام میں مصروف رہی۔ ریان 2 بجے تک آیا تو اسے کھانا لگایا، پھر خود کچن سمیٹنے میں لگ گئی تھی۔ پورا دن ابتسام گھر میں ہی رہا تھا۔ علیزہ ڈر کے مارے کمرے میں ہی نہ گئی، حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں چپکے سے جا کے سو گئی۔ چاچو صبح چچی ڈرائنگ روم سے دستیاب ہوئی تھی۔ دوسرے دن جب ابتسام آفس سے آیا تو ریان نے کہا۔ وہ جواب میں سلگتی ہوئی قہر برساتی نگاہ علیزہ پر ڈال کے رہ گیا جو اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ اسے اپنی توہین ہی لگی تھی کہ علیزہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جب بھی رات ڈرائنگ روم میں گزار دی۔ تم زیادہ فضول بک بک مت کیا کرو۔ نہ چاہتی ہوئے بھی علیزہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور سنگل صوفے کے درمیان میں کرسٹل ٹیبل تھی اس پر رکھ دیا۔ چاچو کل کوچنگ کی فیس جانی ہے۔ عدنان اس کے بغل میں گھس کے بیٹھا۔ اکثر جب بھی اپنی کوئی بھی بات کہنی ہوتی تھی وہ یہی کرتا تھا۔ کوچنگ کی فیس میں نے ریان کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ علیزہ نے سنا تو وہ جھٹ بولی۔ ابتسام کو حیرانگی ہوئی کہ اس بار وہ بھول کیسے گیا۔ ہاں چچی نے مجھے دی تھی۔ ریان نے بھی تائید کی۔ تم نے مجھ سے کل ہی کیوں نہیں کہا؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا جو وارڈروب سے جانے کی تلاش کر رہی تھی۔ آپ سے تو اس وقت کہتی نا جب آپ مجھے موقع دیں۔ ایک طنز پر ہی نگاہ ڈالی اور وارڈروب کا لاک لگایا۔ وہ اس کے کپڑے صبح آفس کے لیے پہلے ہی نکال کے ترتیب دے لیتی تھی۔ کتنی بار کہا ہے میرے کاموں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ آپ کے کاموں کو ہی تو ہاتھ لگایا، آپ کو تو نہیں۔ علیزہ کے منہ سے روانی میں نکلا مگر زبان دانتوں تلے داب لی۔ چھنپ لگ گئی تھی۔ ابتسام کا چہرہ تو قہر برساتا لگا۔ شٹ اپ، آئندہ ایسی کوئی خواہش زبان پر لائی نا، اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھا کے وارن کرنے لگا مگر علیزہ نے خود کو ایک دم ہی نارمل ظاہر کیا کیونکہ بھابھی کا کہا ہوا جملہ سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش شروع سے ہے؟ آپ بھی میری بات سن لیں، مرد اور عورت کبھی مخالف سمتوں میں سفر نہیں کر سکتے۔
جبکہ وہ دونوں میاں بیوی کے بندھن میں بن چکے ہوں۔ مرد کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ لاکھ اپنے کام خود کریں، لیکن ایک بیوی کی جو ذمہ داری اور جو میرے حقوق ہیں وہ بھی پورے کروں گی، ہر حال میں، وہ ایک ہی سانس میں کہہ کر اپنی اور اس کی اہمیت واضح کر گئی تھی۔ ابتسام تحیر میں مبتلا ایسی کھری باتیں سن کے کھنگ رہ گیا تھا۔ وہ تو اسے دبو اور کمگو سی سمجھتا آیا تھا، مگر وہ تو ایک منٹ میں اسے تارے دکھا گئی تھی۔ ارے دن لگے گا پتہ اڈا تم۔ میں اپنی جانب سے آپ کے حقوق میں کوتاہی نہیں برتوں گی، میں آپ کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گی، چاہے آپ میرے حقوق ادا نہ کریں۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتی اس کے برابر سے نکل گئی تھی۔ ابتسام کو بولنے تک کا موقع نہ دیا تھا۔ ابتسام کی تو ایسی حالت ہو گئی تھی کہ کوئی رد عمل ہی نہ سوچ سکا۔ وہ لیزا کی دیدہ دلیری اور اتنی واضح باتوں پر اکتا سا گیا، یہ سب تو اس سے سوچا تک نہ تھا، اور وہ اس کے اور اپنے رشتے کے تقاضوں کو واضح کر گئی تھی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ اللہ کرے عقل آ جائے انہوں۔ دونوں میں ایک ہفتہ ہو گیا تھا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ علیسا نے اب تہیہ کر لیا تھا کہ ابتسام سے وہ خود کبھی بات نہیں کرے گی۔ اتنے دن اسے دکھ ہی دیے۔ گھر وہ 4 دن سے رہنے گئی ہوئی تھی اور یہاں کی حالت ایک دن میں ابتر ہو گئی تھی۔ ابتسام کو موسم بدلنے کی وجہ سے کچھ زکام اور بخار ہو گیا تھا، وہ آفس تک نہ جا سکا تھا۔ اس لمحے علیسا کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ارے میں ریان سے کہہ دیتی ہوں، علیسا کو لے آئے گا۔ امی کو اس کی اجاڑ اتری صورت دیکھ کر فکر سکھائی جا رہی تھی۔ امی رہنے دیں، اتنے عرصے بعد وہ رہنے گئی ہے، خامخواہ پریشان ہوگی۔ وہ کمبل میں لیٹا مسلسل سوں سوں کر رہا تھا۔ امی کو اس کی ذمہ داری بھی کرنی پڑ رہی تھی۔ تم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، کم از کم وہ آ کے خیال تو کرے گی۔ امی میں پہلی بار تو بیمار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی آپ اور میں خود کرتے تھے۔ وہ چڑا۔ بیوی کی بات اور ہوتی ہے، پہلے صبر تھا، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن اب جب کہ بیوی موجود ہے تو اس میں اسے بلانے میں کیا حرج ہے؟ وہ بھی اسے اچھی خاصی سرزنش کرنے لگی۔ وہ جذبت سا ہو گیا تھا۔ شکر کرو بیوی اچھی مل گئی، ورنہ میں نے تو ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو سسرال کو اپنا گھر سمجھے۔ ابتسام خفیف سا ہو کے رہ گیا۔ یہ بات تو امی بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ آتے ہی اس نے گھر اور بچوں کو سنبھال لیا تھا۔ اگر ہوتی کوئی اور لڑکی تو اس سے 1 منٹ نہ بنتی اور اپنے میکے روانہ ہو جاتی، جبکہ اس نے تو اس کو اس کے حقوق سے بھی محروم رکھا ہوا تھا۔ ہر وقت کا غصہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ علیسا بہت صابر و شاکر بچی ہے، مت لے اس کے صبر کا امتحان، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتاتا رہے، کیونکہ اچھی بیوی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتی ہے۔ کیا پتہ تیری کوئی بات اوپر والے کو پسند آ گئی ہو جو علیسا کی صورت ایسی اچھی بیوی تھی۔ اسے اچھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے چائے بنانے اٹھ گئی تھی۔ ریان یونیورسٹی سے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عدنان اور عشا اپنا ہوم ورک کر رہے تھے۔ کتنا سچ کہا ہے امی نے کہ علیسا ایک انعام کی صورت میں ملی ہے، پھر وہ اپنی انا کے آگے اس کی اہمیت کو کیوں نہیں مان رہا؟ اسے ہمیشہ صنف ناظر کو دھوکے دیتے ہی دیکھا تھا، اپنے حسن اور اداؤں سے مردوں کو پھانسنا، پھر ان کو برباد کرنا۔ گزشتہ سال ہی تو اس کا ایک عزیز دوست ظفر کسی لڑکی کے چکر میں ایسا پڑا کہ اپنی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس دن سے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس صنف پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ اس نے تھک کے آنکھوں کو بند کر لیا۔ علیسا اس کی آنکھوں میں سمائی ہوئی تھی۔ جس دن سے وہ گئی تھی اطراف میں خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا، کمرے سے ویرانگی ٹپک رہی تھی۔ چلو ان کچھ محسوس سے ہوں لگ گیا، انسان والی کیٹیگری چایا۔ عجیب لڑکی ہے، گھر کی رونق بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ خود سے ہم کلام ہوا، پھر اس نے سائڈ پر رکھی اپنی اور اس کی تصویر پر نگاہ مرکوز کر دی۔ شرم و حیا کا پیکر تھی، کبھی بھی اس نے آنکھ ملا کے بات نہ کی تھی، مگر اس نے کیسے اپنی اہمیت اس کے سامنے واضح کر کے ہونٹوں پر چپ کی مہر ثبت کر دی تھی، اور اس نے مخاطب کرنے کی ہمت نہ کی تھی۔ چچی چلیے گھر، چاچو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ریان جیسے ہی FM سے اپنا شو ختم کر کے آیا تو سیدھا علیسا کے پاس چلا آیا۔ بدتمیز، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے ایک دم مکہ جڑنے کے ساتھ ہی خفگی سے کہا، جو فوراً سنتے ہی تیاری کر رہی تھی۔ بیٹا تم فون ہی کر دیتے، امی نے بھی شکوہ کیا۔ آنٹی چاچو کا حکم تھا کہ چاچی کو نہ بتایا جائے۔ تم بہت اپنے چاچو کے کہنے پر چلتی ہو نا، جو یہ بات مان لی۔ وہ بالوں کو لپیٹتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی، جہاں وہ کاؤچ پر بیٹھا لوازمات سے انصاف کر رہا تھا۔ پھپھو کیا ہے، اتنے دنوں بعد تو آئی ہیں اور آپ جا رہی ہیں؟ منال نے رونی صورت بنائی۔ علیسا نے جھٹ اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، جو اس کے جانے کے بعد کتنا مس کرنے لگی تھی۔ ارے تو کیا ہے، پھر آ جائے گی، بھابھی نے فوراً ٹوکا تھا۔ ماموں جان سے کہیں ہماری پھپھو واپس کریں، وہ معصومیت سے کہتی ہوئی علیسا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ علیسا کی ہنسی نکل گئی تھی۔ سنو منال، تمہاری پھپھو کو ہمیشہ کے لیے تمہارے ماموں جان کو دے دیا، کبھی بھی وہ واپس نہیں کریں گے، اس نے شوخی سے کہا۔ اتنے میں علیسا نے سبھی سے جانے کی اجازت لی۔ شعیب بھائی اور سدرا بھابھی اسے چھوڑنے آئے تاکہ ابتسام کی خیر خیریت بھی معلوم کر لیں۔ ارے ہمیں خبر ہوتی کہ بیوی کے لیے بیمار پڑے ہو تو ہم پہلے ہی علیسا کو بھیج دیتے۔ وہ سب ابتسام کے پاس ہی کمرے میں بیٹھے تھے، جبکہ علیسا نے آتے ہی کچن کا حلیہ درست کیا تھا۔ فرش پر انڈے ٹوٹے ہوئے تھے، سنک میں برتنوں کا ڈھیر، ڈائننگ ٹیبل پر ڈیروں کپ دھرے تھے۔ امی کو بھی بخار ہو گیا تھا، وہ بھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔
وہ پھر بھی ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ ریحان ابتسام کے شانوں کو دبا رہا تھا۔ زکام اور بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ اتر گیا تھا، شیف بھی ہلکی بڑھ گئی تھی۔ آفس تک تو جا نہیں رہا تھا، اب وہ کمرے سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابتسام اس پھرتیلی الیزا کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی ہو۔ ریحان کتنی بری بات ہے، تم لوگ اب تو سدھر جاؤ، سدرا بھابی نے بھی ٹوکا تھا۔ ہم سدھرے ہوئے ہیں، آپ کی نند کے میاں ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت عقب سے ابتسام کا ہاتھ اٹھا جو اس کی پشت پر پڑا تھا، وہ بلبلا گیا۔ اوف چاچو، اتنے زور سے، وہ کرا ہی گیا۔ یہ اپنی نان سٹاپ زبان 2 گھنٹے ریڈیو پر چلایا کرو، یہاں نہیں۔ ساتھ ہی تنبیہ بھی کیا، یار ابتسام تم بیچارے کو اتنا مت ڈانٹا کرو۔ شعیب انکل دیکھیے گا، میں بھی سارے بدلے نکال لوں گا، ہوں گے نا ان کے بچے، لائن میں کھڑا کر کے ساروں کی خبر لوں گا۔ ابتسام تو چھنپ گیا جبکہ الیزا خفیف سی ہوتے اسے گورنے لگی۔ اس وقت کمرے سے نکل گئی۔ ریحان کی ایسی بھی بات پر وہ تو پسینوں میں نہا گئی تھی۔ اتنے میں سدرا بھابی اور شعیب بھائی نے بھی جانے کی جلدی کی۔ اس نے رات کے کھانے پر بہت روکا لیکن وہ نہ رکے۔ اس کے جانے کے بعد ابتسام اور امی کے لیے چکن سوپ تیار کیا اور رات کے کھانے کے لیے چاول اور اس کے ساتھ آلو گوشت پکایا، کیونکہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابتسام کو سوپ کمرے میں دینے آئی تو وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اگر موڈ ہو تو پلیز مجبوری میں پی لیں، انتہائی سرد سے لہجے میں کہا، بلکہ ظاہر کیا کہ وہ صرف اپنا فرض نبھا رہی ہے۔ ابتسام نے بس ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی جو یلو کاٹن کے سوٹ میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ دوسرے دن رات کو اسے نیند نہ آئی تو ابتسام پر نگاہ ڈالتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ ابتسام بے خبر سو رہا تھا۔ وہ وارڈروب کی جانب آئی جو بیڈ کی لیفٹ سائڈ پر تھی، لاکر سے ڈائری نکالی اور پین بیڈ کی سائڈ ڈراور سے نکال کے وہ کمرے سے آہستگی سے نکل کر لاؤنج میں آ کے بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج اس کا موڈ ڈائری لکھنے کا ہو رہا تھا، جانے کب تک وہ لکھتی رہی تھی کہ اس کی وہیں آنکھ لگ گئی۔ ابتسام کو جیسے ہی اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا وہ باہر آ گیا۔ دیکھا تو وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے سو رہی تھی اور پاس ہی ڈائری رکھی تھی۔ الیزا کو دیکھا، سوتے ہوئے کتنی معصوم لگ رہی تھی، اور وہ کچھ شانت ہو گیا کہ اگر وہ اس کی زندگی میں آئی ہے تو زبردستی نہیں۔ وہ نارملی اٹھی تھی، کمرے میں آئی تو دیکھا ابتسام نکھرا فون کلر کے کرتے شلوار میں ملبوس ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بالوں میں برش چلا رہا تھا۔ ابتسام نے بڑی گہری نگاہ ڈالی، وہ پزل سی ہو گئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت؟ وہ بولتے رکی۔ تم سے میں نے پہلے بھی کہا ہے نا، میرے کاموں میں دخل مت دیا کرو۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اور موبائل اٹھانے مڑا۔ بیوی ہوں آپ کی، میں تو کروں گی۔ الیزا کے پتنگے لگ گئے جبکہ ابتسام پشت پھیرے اس کے دھونس پر انداز پر مسکرانے لگا، مگر چھٹ اپنی مسکراہٹ اس نے مخفی بھی رکھی تھی۔ اچھا بیوی ہو تو پھر رات میں کہاں تھے جب مجھے ضرورت تھی؟ طنز کرنے لگا تھا وہ۔ میں ایک دم گڑبڑائی، شریر لٹے نازک سے راپے پر بھائی جھول کر رخسار کو چوم رہی تھی۔ محترمہ، مجھے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں جو صرف اپنا فرض نبھاتی ہو، سوائے مجبوری کے تم یہی کرو گی نا۔ وہ اب اسے جان بوجھ کے تیش دلا کے اس کے منہ سے اقرار سننا چاہتا تھا کہ اسے شروع سے محبت کرتی ہے۔ اگر اتنی ہمت ہے تو یہ بھی کہے، جی نہیں میں مجبوری میں نہیں کر رہی۔ وہ تو تنک گئی تھی۔ آج ابتسام کو اسے تنگ کر کے مزہ آ رہا تھا، کیونکہ رات سے خوش تھا کہ اگر اس نے الیزا کے لیے کچھ سوچنا شروع کیا تو وہ پہلے ہی سے اسے چاہتی ہے۔ کتنا خوشکن احساس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو بھی چاہتا ہے، آپ بھی کسی کے لیے کوئی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ کل رات سے وہ سرشار تھا۔ یہی تمہاری مجبوری ہے کہ تم صرف بچوں کی ذمہ داری پوری کرنے آئی ہو، کیونکہ تمہیں انہی سے تو محبت ہے۔ وہ بس ایک ترچھی نگاہ الیزا کے فک چہرے پر ڈال کے رہ گیا جو ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ جی نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہی سچ ہے، کیونکہ تمہیں تو بس وہی نظر آتے ہیں۔ اپنا کام کرو۔ اس پر مسلسل طنز کر کے پوری طرح سلگا رہا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں نے بچوں کی وجہ سے آپ سے شادی کی؟ اسے رونا ہی آنے لگا ابتسام کے ایسے طنزیہ جملوں سے جو دل میں ترازو ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے میرے اپنے ذاتی بچوں کی وجہ سے تو نہ کرتی نا۔ اس نے ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبا کر ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھایا اور خود پر سپرے کرنے لگا۔ الیزا آنکھوں میں نمی لیے مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے چلی گئی۔ وہ مسکرانے لگا تھا۔ یہ تو 90 ڈگری تے اینگل تے گھوم گیا۔ ابتسام کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ الیزا نے صرف مجبوری میں اسے شادی کی ہے۔ اب وہ اسے کیسے کہے کہ اس کے دل میں تو محبت کب سے پروان چڑھ رہی تھی، اور یہ الگ بات تھی کہ اس نے کبھی بھی اپنے کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ اسے شدتوں سے چاہتی ہے۔ وہ کب سے کروٹیں بدل رہی تھی، ابھی تک کمرے میں بھی نہیں گئی تھی، آ کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ عشا تو امی کے پاس سوتی تھی، ریحان اور عدنان ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ محترمہ کیا بات ہے جو آپ نے اپنا قیام ادھر کر لیا؟ ابتسام شاید اسے ڈھونڈتا ہوا آیا تھا تو وہ سٹ پٹا کر جھٹ اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ گلابی جارجٹ کے پرنٹڈ کپڑوں میں عجیب و جاڑ حلیے میں لگ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہارے اس احتجاج کی وجہ صبح کی باتوں کو سمجھو یا کچھ اور؟ ابتسام نے چند قدموں سے فاصلہ تمام کیا اور اس کے مقابل آ گیا تو وہ گڑبڑائی، جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔
دونوں میں اجنبیت کی فضا ابھی تک قائم تھی۔ ابتسام کو اس ناراض سی کامنی سی لڑکی پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا، مگر ویسی کوئی بھی حرکت کر کے اپنی سوبر شخصیت کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر اندر کے جذبات کہہ رہے تھے اس سچی اور پیاری سی لڑکی کے جذبات کی قدر کرو جو اسے انعام کی صورت میں لیا ہے۔ ان 4-6 ماہ میں ابھی تک کوئی شکوہ تک نہ کیا، اور اس کی سادہ مزاجی اور سلاج و طبیعت پر حیران تھا کہ ہر لمحہ اسے ہرٹ ہی کیا ہے، مگر وہ خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ پھر کیسی بات ہے وہ بھی بتا دو، دل نے کہا کہ الیزا کے رخسار پر جھولتی لٹ کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے بڑی اپنائیت سے کانوں کے پیچھے کرے، مگر حسرت بھری نگاہ ڈال کے رہ گیا تھا۔ اگر بتا دی تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے میں روانی سے نکلا۔ ابتسام کو تو ہنسی آ گئی، کئی دنوں سے مسکرانے بھی لگا تھا، اپنے دائرے سے وہ باہر آنے لگا تھا، اس لڑکی کی وجہ سے جو اس کے لیے بہت کچھ ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ کر بھی لوں، لہجہ معنی خیز اور شوق بنایا۔ اس وقت الیزا نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے کچھ اور ہی نظر آیا، وہ چھنپ گئی تھی۔ بہت رات ہو گئی، اب سو جائیے، صبح آفس بھی جانا ہوگا، اس نے ایسے کہا جیسے وہ اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھی ہو۔ ابتسام نے اسی لمحے اس کا بایاں بازو اپنے مضبوط دائیں ہاتھ سے پکڑا۔ الیزا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آج پہلی بار ابتسام نے اسے چھوا تھا۔ میری بات کا جواب دو جو میں پوچھ رہا ہوں، کیوں مجھ سے بیزار ہو؟ لہجہ اور چہرہ تک ایک دم سپاٹ بنا لیا۔ وہ بیچاری پہلے ہی ڈری سہمی رہتی تھی اور ہی لرز گئی کیونکہ ایک دم ہی لہجے کی شوخی غائب ہو گئی تھی۔ واقعی کوئی ایسی بات نہیں، آپ خامخواہ غلط سمجھے ہیں، وہ روحانسی لہجے میں گویا ہوئی، آنکھوں کی نمی ابتسام سے مخفی نہ رہ سکی۔ دیکھو الیزا، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اگر تم یہ سب کچھ چھوڑ کے بھی چلی جاؤ گی میں الزام تمہیں بالکل نہیں دوں گا۔ الیزا تو سناٹوں میں آ گئی، یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ذرا اس کے جذبات اور احساسات کی پرواہ نہیں، کتنی آسانی سے اس کے دل کا خون کیا تھا، لب بھی اس کے اندر کے درد کو روکا تھا۔ آپ ہر بات مجھ پر ہی کیوں ڈالتے ہیں؟ کسی نے آپ کے لیے اپنی ہستی تک مٹا دی اور بات کرتے ہیں۔ روتی ہوئی چلی گئی۔ ابتسام کو ایک دم افسوس ہوا اور بے کھلی ہوئی کہ وہ تو محض تنگ کر رہا تھا، چول مار کے پھر افسوس کرن لگ جاندہ۔ دوسرے دن وہ ریان کے ساتھ ہی میکے چلی گئی، امی سے بھی جانے کا کہا۔ ابتسام کے تو سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی غصے میں آ جائے گی۔ بھابھی میں بالکل نہیں جاؤں گی، جانے کیا مجھے کہتے رہتے ہیں۔ آتے ہی سدرا بھابھی سے ابتسام کی شکایتیں کی، وہ بھی متفکر سی ہو گئی تھیں۔ ابتسام کی خبر میں لوں گی، پلیز بھابھی آپ ان سے کچھ نہیں کہیں گی، وہ ملتجئی لہجے میں بولتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام کر وعدہ لینے لگی، جبکہ وہ تذبذب کا شکار ہو گئی کیونکہ وہ تو ان دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی تھیں۔ لیکن الیزا، اس طرح تو تم اور اس سے دور ہو جاؤ گی۔ بھابھی اول تو ایسا ہوگا نہیں، مجھے پتہ ہے وہ اس طرح کرتے مجھ پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے صرف ان پر ترس کھا کر شادی کی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کل سے صرف ابتسام کی سنگ دلی پر کئی بار رونا آ رہا تھا۔ وہ سب بھابھی سے چھپا نہ سکی تو قسم دے کر سب بگلوا لیا۔ وہ شروع سے کچھ روکی طبیعت کا ہے، لیکن بھابھی اب میں ان کی ہر بات اور سوچ کو غلط کروں گی، اس نے عزم اور اٹل ارادے سے کہا تھا۔ گڈ، میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ اسے سیدھا تم ہی کرو، ہر ایک کو غلط طریقے سے دیکھتا ہے۔ انہیں تو خود ابتسام پر غصہ آ رہا تھا۔ کافی دیر تک دونوں باتیں کرتی رہی تھیں۔ وہ تو منال بنانے آئی تو بھابھی چلی گئی تھی۔ 2 دن تک تو اس کے سکون سے گزرے، مگر عشاء بیمہ اپنے بیگ اور سامان کے وہاں آ گئی۔ عدنان سے بھی نہ رہا گیا تو وہ بھی ضد کر کے ریان کے ساتھ آ گیا تھا۔ ارے تم لوگوں نے امی کو بھی اکیلا کر دیا؟ وہ عشاء کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی جو 2 دن سے اپنے سارے کام کر رہی تھی جو اس سے ہوتے بھی نہ تھے۔ اگر اتنا ہی خیال ہے تو گھر چلے نا۔ ریان بھی خاصا چڑا ہوا تھا۔ چاچی دادی جان کو 2 دن سے بخار بھی ہے، کل چاچو نے اتنی بدمزہ چائے بنائی تھی کہ مجھ سے تو ناشتہ ہی نہ ہوا، عدنان نے بھی دہائی دی تھی۔ کتنی بری بات ہے، ایک تو آپ سب کا خیال کر رہے ہیں اور آپ ان کی برائی کر رہے ہیں۔ وہ ان تینوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ یار چچی، کل صبح میرا FM پر شو تھا، صرف چاچو کی وجہ سے مس ہو گیا۔ آج مجھے ڈیوٹی آفیسر سے اتنی ڈانٹ پڑی کہ کیا بتاؤں۔ الیزا نے باری باری تینوں کے مسئلے بھی سنے، لیکن ابتسام کے بارے میں پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اس نے اس کی غیر موجودگی کو کتنا فیل کیا۔ الیزا بیٹا، آپ کی ساس کی طبیعت خراب ہے، فوراً گھر جاؤ۔ ابو نے سنا تو وہ چھٹ گویا ہوئے۔ پھر امی نے تو صبح بھی کہہ دیا کہ گھر چلی جاؤ کیونکہ ابتسام کو بھی مشکل ہو رہی ہوگی۔ جی ابو، رات کو چلی جاؤں گی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ وہ تینوں ریان اور منال کے ساتھ لان میں نکل گئے تھے۔ الیزا پھر سنبھل کے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ ابو سے دیکھنے لگے۔ بیٹا تم یہ بند سمجھنا کہ تمہارا یہاں رہنا ہمیں ناگوار گزر رہا ہے، انہوں نے مدبرانہ لہجے میں سمجھاتے ہوئے الیزا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں ابو، میں ایسا بالکل نہیں سمجھوں گی، اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ دیکھو اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے، اور پھر آپ کسی کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں آپ خود سوچیں۔ وہ اس سے سوچوں کا سرا تھما گئے تھے۔ وہ گھر میں آئی کہ ابتسام کو دلی سکون ہوا، اور پھر وہ اس کے دل میں اپنی اہمیت منوا چکی تھی۔ پہلے جو ہر وقت سپاٹ چہرہ رہتا تھا، اب ہمہ وقت مبہوم سی مسکراہٹ بھی رہتی۔ وہ سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ریان کے لیے کل کے شو کا ٹاپک تیار کرنے کا کاغذ
टॉपिक तैयार करने कागज़ और कलम लेकर सोफे पर बैठी थी, जबकि इब्तिसाम बेड पर दराज कनखियों से सही देख रहा था, जिसने ब्लू कॉटन की प्रिंटेड कपड़ों में दराज बालों को समेट कर कैचर में मुकीद किया हुआ था। छोटी छोटी लटें बिखरी हुई थी। वो कब से उसका मुंतज़िर था, लेकिन वो तो बेगाना बैठी थी। कब तक फारग होगी? तेज़ लहजा अलीसा की समातों से टकराया, उसे चौंक कर सर उठाया था। जी, पूछा हूँ कि कब तक फारग होगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एकदम ही गुस्सा आया, अंदाज तिरछ सा हो गया था। अभी मुझे रेहान का पूरा टॉपिक रेडी करना है, आपकी बात नहीं सुन सकती। उसने भी इब्तिसाम को सर्द महरी दिखाई। वह हैरानगी से देखने लगा, जो कल तक उससे डर डर के बोलती थी, एकदम इतनी पुरअतमाद कैसे बन गई। यानी तुम्हारी नज़र में इस वक्त मेरी बात नहीं बल्कि ये काम अहम है। वो एकदम से खड़ा हुआ और उसके करीब आ गया। अलीसा का दिल धक धक करने लगा था, लेकिन उसने तहिया कर लिया था कि इब्तिसाम को एहसास दिला के रहेगी कि वो मजबूरी में यहाँ नहीं आई। ये तो मैंने नहीं कहा। पेपर्स को लपेट कर सिंगल सोफे पर रखा और इस पर एक चिट्टी निगाह डाली, जो फ़ॉन कलर के कुर्ता शलवार में मजबूत और तवाना लग रहा था। फिर ये सब क्या है? कल से तुम आई हो, मुझे इग्नोर कर रही हो। अच्छा, मैं इग्नोर कर रही हूँ? हैरत है, भूल गए बकौल आपके मैं तो सिर्फ बच्चों की वजह से यहाँ आई हूँ, और आपसे शादी भी इसी वजह से की है। वो तंज के साथ तमस्खरी उड़ाने लगी थी। इब्तिसाम लब भी इसके रह गया। कैसे उसने तीर फेंका था? शट अप, वो धाड़ा। अलीसा को अफसोस भी हुआ, फिर वो खुद कब ऐसी तल्ख कलामी किसी से करती थी, मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आइंदा तुमने बकवास की तो बहुत बुरा होगा। अपनी बड़ी बड़ी सहरंगेज़ आंखों को उसकी आंखों में डाला। अलीसा कांप ही गई। एक लड़की उसे मात दे रही है। कभी उसने सोचा भी ना था कि ये वक्त भी आएगा। धैर्य से बेड पर लेटा अलीसा उसके चेहरे के तनाव को देखकर और डर रही थी। बेड से तकिया उठाने झुकी, उसी वक्त इब्तिसाम ने उसकी कलाई पकड़ कर घसीटा। वो तो हवास बाख्ता हो गई। इस गैर मुतवक्को हरकत पर दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि महसूस कर सकते थे। तुम मुझ पर क्या जाहिर करना चाहती हो? उसके कान में सरगोशी की। नहीं इब्तिसाम हैदर, ऐसे तो मैं आपको नहीं बख्शूंगी। मेरे जज्बात और खलूस को आपने गलत रंग दिया है। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं भी तो हक रखती हूँ आपसे नाराज़ होने का। वो बस सोच कर रह गई। इब्तिसाम की वरफ्तगी पर वो आंखें बंद कर गई थी। वो इन लतीफ़ जज्बों से मगलूब नहीं होना चाहती। वो भी अपना आप हारना नहीं चाहती थी। प्लीज़, मुझे भी बहुत काम है। खिसमिसा कर अपना नाजुक वजूद इब्तिसाम के आहनी शिकंजों से छिड़वाया और फिर वो सीधी होकर बैठ गई थी। इब्तिसाम को अपनी तौहीन ही लगी, जिसे वो अपना नाम देकर लाया है वो उसे यूँ इग्नोर करे। उसके जज्बात को रद्द करके वो दूर हटी थी। ठीक ही कहते थे मेरे दोस्त, शादी सिवाय दर्द सरी के कुछ नहीं। फजूल के नखरे बीवी के बर्दाश्त करो। वो बड़बड़ाता हुआ उठा। अलीसा को खुद ऐसा करके कौन सा अच्छा लगा था। वो खुद भी जज्बात तो ऐसा साथ रखती थी। एक मुद्दत से उसे वो चाहती आ रही थी, और फिर ऐसे उसने झिड़का था। वो तो इब्तिसाम की अना पर कारी ज़रबी लगा गया। मैंने अभी नखरे दिखाए ही कब है? वो कदरे तोक़ुफ़ के बाद गोया हुई थी। शट अप एंड गेट लॉस्ट। आज के बाद मुझसे तुम तवक्को भी मत रखना। उल्टा वो उस पर गुस्सा निकाल रहा था। अलीसा लब को चलती तीर की तरह कमरे से निकली थी। इब्तिसाम ने बस एक हसरत भरी निगाह डाली और लब बींच के लेट गया था। जब मुझसे मोहब्बत करती है तो फिर ये रवैया क्यों अपना रही है? क्यों वो इस तरह कर रही है? मुसलसल सोचों में डूबा रहा। उसे खबर ना हुई कि कब तक जागता रहा और कब वो कमरे में आई और सोफे पर लेट गई। मुसलसल ज़मीर उसे मुलामती करता रहा कि क्यों उसे इब्तिसाम से रिखाई बरती। अब इब्तिसाम ने उसे मुखातिब करना ही छोड़ दिया, जबकि उस दिन के बाद से अलीसा ने खुद को लानत मलामत करने के बाद अपना सारा गुस्सा और बदला लिया जाना एक तरफ उठा के रखा, बल्कि इब्तिसाम को मनाने के हर जतन करने लगी। चाची, आज संडे है, आप कोई नई डिश बनाइए। अदनान को ज़्यादा ही खाने पीने का शौकीन था। वो सबको नाश्ता दे रही थी, जबकि इब्तिसाम अखबार के मुताले में मुनहमिक था। कोई नई डिश? अलीसा ने एक निगाह इब्तिसाम पर भी डाली, जो स्लाइस उठाने आगे बढ़ा ही था कि झट आगे कर दिया। भाई क्या बात है, चाचू का बड़ा ख्याल कर रही हैं। रेहान की बेतुकी रागनी शुरू हुई। इस वक्त इब्तिसाम की गुजीली और घूरती निकाह का भी लगता था असर न हुआ। मुझे पता है अब दोनों में कुछ नाराज़ किया है। रेहान बकवास नहीं, इब्तिसाम ने सरजनिश की थी। अरे वाह, आज का टॉपिक FM पर रखूँगा। रूठो को किस तरह मनाया जाए। मैं लाइव कॉल्स पर लिसनर से पूछूंगा। फिर चाची आप सुनिएगा, आज का शो ज़बरदस्त और धमाकेदार होगा। अंदाज़ा ऐसा पुरजोश था कि अलीसा की हंसी निकल गई थी। भाभी, आपको कैसे पता चाचू चाची से नाराज़ है? भाई, आपको कैसे पता चाचू चाची से नाराज़ है? ईशा ने मासूमियत से इस्तफसार किया। इस वक्त इब्तिसाम की साइड पर बैठे रेहान की गुद्दी पर दब पड़ी। वो तो हिल ही गया था। क्या करते हैं? वो नाश्ता कर रहा है। अलीसा को नागवार गुस्सा, क्योंकि रेहान खुद सांस रोक के रह गया था। ये सब बकवास तुम्हारी वजह से करने लगा है। बहुत टॉपिक तैयार करके देती हो ना, क्योंकि तुम यहाँ आई इसीलिए। वो गुस्सा करता ड्राइंग टेबल की चेयर से खड़ा हुआ। तीनों ही सहम गए थे। अम्मी अलबत्ता अपने कमरे में थी, वरना वो ज़रूर इब्तिसाम को सरजनिश करती। वो कोई बच्चा नहीं है, बड़ा है। वो भी दूबदू हो गई थी।
तुम भी कोई छोटी नहीं हो, बड़ी हो, शादीशुदा हो। लहजा जुमाइनी और तंजिया था। वो चिन्ह रेहान पहले उठा, फिर ईशा और अदनान भी उठकर अंदर चले गए थे। देखें, नाराज़गी आपकी मुझसे है, बच्चों पर तो जाहिर ना करें। वो भी चेयर घसीट कर खड़ी हुई। कास्ने कॉटन के एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों में उसका सरापा सादगी में भी दिलकशी लगता था। इब्तिसाम की लम्हा भर को निगाह भटकी थी। अच्छा, तुम ये भी जानती हो कि मैं नाराज़ हूँ? इकट्ठा शर्मिंदा करना चाहा। अलीसा के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ा, क्योंकि उसका गुस्सा उतर ही नहीं रहा था और वो मना मना के थक गई थी। प्लीज़, आई एम सॉरी, वो ग्लूगी लहजे में गोया हुई थी। हाँ सॉरी, किसी की अना की धज्जियाँ बिखेर दी और सॉरी। वो तेज़ कदमों से अंदर कमरे में चला गया था। अलीसा का खाक काम में दिल लगता। बेदिली से उससे दोपहर का खाना पकाया, जो कि पुलाव और नरगिसी कोफ्ते थे, वो भी इब्तिसाम ने ना खाया। वो कुड़ती रही, लेकिन उसे अम्मी से कहना मुनासिब न लगा, बल्कि भाभी से मशवरा करना मुनासिब लगा। शाम में इब्तिसाम कई दोस्तों में निकल गया, जबकि रेहान का तो FM पर शो था, वो भी चला गया। अदनान और ईशा कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे। अम्मी को वो शाम की चाय उनके कमरे में दे आई थी, इसीलिए उसे फरागत हुई तो वो फ़ोन लेकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ शोएब भाई थे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो गुड़िया? प्यार भरे लहजे में पूछा। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सोच रहे थे हम कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगाएंगे। सिदरा और बच्चे अम्मी के साथ मामू की तरफ निकल गए। साथ ही उन्होंने तफसील भी बताई। अलीसा का जो मकसद था भाभी से बात करने का, वो भी रह गया। शोएब भाई से इधर उधर की बातें करने के बाद उसने रिसीवर रख दिया। अब तो उसे ही कोई हल तलाश करना था कि अजनबियत की दीवार तो गिरानी ही है। आखिर कब तक दोनों एक दूसरे से बचते रहेंगे? रोज़ का उसका वही मामूल था कि वो सबको रेडी करके यूनिवर्सिटी और स्कूल भेज देती थी। इब्तिसाम के काम करती तो सिवाय घूरने के कुछ ना करता था। सॉरी, आई एम सॉरी, वो मल्तजाई लहजे में शर्मिंदा सी गोया हुई। इब्तिसाम ने उस पर एक बार भी निगाह नहीं डाली। वो हनूज ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ा टाई की नॉट बांध रहा था। मिस्टर डिपेंडेंट पर ऑफ वाइट शर्ट में वो मस्टर्ड पैंट पर ऑफ वाइट शर्ट में वो डिसेंट लग रहा था। किस लिए? वो नॉट बांधने के बाद परफ्यूम स्प्रे करने लगा था। वो मैं उस दिन आपसे बोलते बोलते झिझक के रुकी। इब्तिसाम का भी असली गुस्सा उठ कर आ गया था, इसलिए वो भी अकड़ दिखाता अपना हक समझ रहा था। वॉलेट और मोबाइल लेने बेड की साइड पर आया, जो लीज़ा ने झट उठा के दे दिया। झपटने के अंदाज में इब्तिसाम ने लिया था। मुझे तुम्हारी अब जी हजूरी की ज़रूरत नहीं। इंतहाई संगदिली से मुखातिब हुआ तो वो जज्बत सी हो गई थी और आंखों में नमी दर आई थी। अब मेरी भी तो सुनिए। लहजा रूहानसी हो गया था। सुनने सुनाने के दिन अब गए। तुम यहाँ से जाने की तैयारी करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो ज़रा भी उसके दिल की परवाह नहीं कर रहा था। मुझे तो आप ही ने बताया था कि तुम बहुत नरम और सुलह जो हो, मेरी मर्ज़ी पर चलोगी। हाँ, लेकिन तुम 1% भी उसके मुताबिक नहीं हो। वो उस पर अच्छी तरह वासिया कर देना चाहता था। अब मुझे बोलने का मौका तो दें। वो उसकी राह में हायल हुई, जिसे इब्तिसाम ने बाजू से पकड़कर साइड पर किया। ब्लू जारजट के कपड़ों का आंचल फिसल कर इब्तिसाम के कदमों पर गिर गया। एक फहमाइशी निगाह आंचल पर डाली और गहरी निगाह उसके वजूद पर डाली, जो सते हुए चेहरे के साथ उसके मुकाबिल थी। दिल ने कहा कि उसका नाजुक मुखड़ा अपने हाथों में लेकर उस पर प्यार भरी मोहर सबत कर दे, मगर फिर ऐसी कोई भी खुद साख्ता हरकत से बाज सका। सॉरी करने के भी कुछ अंदाज होते हैं, शायद तुम उनसे वाकिफ़ नहीं हो अब तक। आंचल उस पर उछाल कर मायनी खेज लहजे में कहता निकल गया। वो इब्तिसाम के लहजे और बात पर गौर करती रह गई कि वो क्या कहना चाहता था। वो लबों के काटती कमरे को समेटने लगी। फिर दोपहर के लिए भी खाना पकाया। पूरा दिन मसरूफियत की नज़र हो गया। रेहान भी दोपहर को लेट आया था, इसलिए खामोशी थी। अदनान और ईशा स्कूल से आने के बाद खाने से फारिग होकर होमवर्क कर रहे थे। अदनान के मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होने वाले थे। अलीसा कुछ देर उसे भी पढ़ाती थी। अलीसा, तुम अपना हुलिया तो देखो बेटा, कितना ख़राब हो रहा है। जाओ कपड़े बदलो। वो शाम को अम्मी के पास उनके कमरे में बैठी थी। जब उनसे रहा नहीं गया तो वो टोक दिया था। वो जी बस नहाने जा रही थी। वो शर्मिंदा सी हुई। चाची, आज हम सब बाहर डिनर करेंगे। बहुत दिन हो गए चाचू बाहर लेके नहीं गए। अदनान भी वहीं चला आया था। ठीक है, फिर चलेंगे। आपके चाचू का मूड देखना पड़ेगा। अलीसा ने उसे देखा, जो अम्मी की गोद में सर रख कर लेट गया था। उसे जल्दी जल्दी नहाकर तैयारी की और इब्तिसाम के आने का इंतज़ार करने लगी। वो तीनों तो पहले ही तैयार हो चुके थे, क्योंकि इतने दिनों बाद सब साथ जाएंगे। वो बोझल से जहन के साथ घर में आया। आते साथ ही ढीले अंदाज में लाउंज में सिंगल सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गया था। चूड़ियों की मखसूस खनक समातों से टकराई तो अपने राइट साइड पर देखा। वो पैरेट ग्रीन जारजेट के हल्की सी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट में सजी संवरी उसे हैरान कर गई। कितने अरसे बाद वो उसे इस तरह से देख रहा था। आखा, चाचू आ गए। चाचू, हम डिनर बाहर करेंगे। ईशा ने आते उसके गले में बाजू हमाइल किए। अलीसा एकदम ही संभल के खड़ी हो गई थी। सॉरी बेटा, चाचू की तबीयत ठीक नहीं। वो ईशा के हाथों को अपने गले से निकाल के खड़ा हुआ। ईशा नाराज़ सी हो गई। अलीसा को इस वक्त इब्तिसाम की कैफियत का अंदाज़ा था। बेटा फिक्र ना करो, हम आज ही चलेंगे। उसने ईशा को इत्मीनान दिलाया और कमरे में चली आई। वो जूतों समेत नीम दराज था। अलीसा झिझक के बैठ की पायती पर रुक गई। इब्तिसाम ने फिर एक इस्तेहाकाना निगाह उस पर डाली। वो पजल हो गई थी।
دیکھیں آپ کو مجھ پہ جتنا غصہ کر لیں، لیکن پلیز بچوں سے تو نارمل بیہیو کریں۔ وہ ساری ہمتیں مجتمع کر کے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابتسام تو متحیر رہ گیا، وہ خود یوں پہلی بار قریب آئی تھی۔ میرا بچوں کے ساتھ رویہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اٹھنے لگے، مگر الیسا نے اس کے سینے پر بے اختیار ہی سر رکھ دیا اور اتنا روئی کہ وہ تو ہراساں ہو گیا۔ پھر وہ تو آج اسے حیرانگیوں کے جھٹکے دیے جا رہی تھی۔ الیسا کے آنسو اس کے کشادہ سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ کیا بچوں جیسی حرکت ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اسے ڈپٹ کر پوچھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ رونے سے اس کا میک اپ تک دھل گیا تھا۔ آپ مجھے تو کوئی موقع ہی نہیں دے رہے ہیں، غصہ کرے جا رہے ہیں۔ سوچو اس دن تم نے کیا کیا تھا، بتاؤ کتنا غصہ آ رہا ہے مجھے اس دن سے۔ دانت پیس سے الیسا نے ہاتھ جوڑ دیے جو اسے تھام لیے تھے۔ اب بار بار یہ کیوں کہے جا رہے ہیں کہ میں نے بچوں کی وجہ سے مجبوری میں شادی کی ہے آپ سے؟ وہ شکوہ کرنے لگی۔ ظاہر ہے تم مجھ پر توجہ نہیں دو گی تو یہی کہوں گا نا۔ اس نے الیسا کے سرد ہاتھوں کو ابھی تک تھاما ہوا تھا۔ آپ نے اولین شب یاد ہے کیا کہا تھا مجھے؟ نہ بیوی کی صورت ہے اور نہ بعد میں ہوگی۔ اس وقت مجھے بھی غصہ آیا تھا۔ وہ تو میں نے پتہ نہیں اس وقت کیوں کہہ دیا تھا ایسا۔ وہ خود ہی اپنے کہے پر شرمندہ ہوا۔ یہ تو سب کچھ ہی غلط ثابت ہوا۔ الیسا نامحسوس طریقے سے اس کے دل میں جگہ بناتی چلی گئی اور وہ خود حیران تھا۔ پھر یہ اچانک تبدیلی، وہ حیران ہوئی۔ آہستہ آہستہ تم میری سوچوں کو غلط ثابت کر دی گئی۔ تم نے آتے ہی بچوں کو بالکل ماں بن کے ہی سنبھالا، پھر میری ماں کا تم نے اتنا خیال رکھتی ہو۔ سوچتا ہوں اگر تم نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ابتسام کو اعتراف کرنے میں آج ذرا جھجک اور آر محسوس نہ ہوئی اور اس پر تو شادی مر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ ابتسام کے سچے جذبوں سے جیت گئی تھی۔ پھر ایک رات تمہیں ڈائری لکھتے دیکھا، پھر اسے پڑھ بھی لیا۔ کیا آپ نے میری ڈائری پڑھی؟ وہ تو بدک کے پیچھے ہوئی۔ کتنی حیا سی آئی، اس میں تو سارا کچھ ابتسام کے بارے میں تھا۔ جب مجھ سے محبت تھی تو پھر یہ دوری کیوں قائم رکھی؟ اس نے الیسا کو قریب کر کے فاصلہ ختم کیا۔ وہ شرم سے نگاہ بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا ابتسام اس کے دل کی ساری باتوں کو اس طرح سے جان لے گا۔ میں نے عزم کیا تھا کہ اپنی محبت اور سچے جذبوں سے آپ کا دل جیتوں گی، اس نے دل سے اقرار کیا۔ دیکھو جیت لیا ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے بچے بھی آ جائیں گے تو میرے بھائی کے بچوں سے محبت کم نہیں کرو گی۔ ابتسام کی ایسی بھی باک بات پر وہ کانوں کی لواں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ سنو ہمارے بچے نہ صرف، اس سے آگے لیسا نے اس کے ہونٹوں پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر بولنے سے باز رکھا۔ ابتسام نے اسے بھی چوم لیا تھا۔ اٹھیے، ضرورت سے زیادہ آپ تو بے باک ہیں۔ وہ چھن پی۔ ابھی بے باکی دیکھی کب ہے؟ وہ پھر جھکا، دھکا دے کر وہ اٹھ گئی۔ ابتسام نے کہکا لگایا تھا۔ بچے ڈنر پر جانے کو کہہ رہے ہیں، آپ کے کپڑے ریڈی ہیں، 15 منٹ میں آ جائیں باہر۔ اس نے بڑی محبت سے حکم دیا۔ وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ واپسی پر آپ ہی کے گھر چلیں گے ان کا شکریہ ادا کرنے کہ انہوں نے اپنی صابر و شاکر نند میرے حوالے کی ہے، ورنہ تو میں لڑکیوں کو نخروں کا منبع کہتا تھا۔ نخروں کا منبع تو آپ ہیں۔ وہ ہنسی۔ چاچو چچی جلدی چلے نا، ریان کی آواز پر دونوں چونکے۔ الیسا ابتسام کو واش روم میں دھکا دیتی باہر آ گئی تھی۔ زندگی کتنی اچھی لگنے لگی تھی، دو دلوں کی دھن چھڑ چکی تھی۔ ختم شد۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، مجھے لازمی بتائیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جی تو ناول کا نام تھا آ گئے چاہتوں کے موسم، از کن شازیہ مصطفیٰ۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ ناول کیسا لگا۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ تو چلیں ایک دفعہ کمنٹ سیشن دیکھ لیتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلیں کمنٹ سیشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے استھیٹک گرل کا کمنٹ ہے، کیوٹ سٹوری، تھینک یو ویری مچ استھیٹک گرل، آپ کو اچھی لگی، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ احمد کہہ رہی ہیں اینڈ بہت جلدی ہوا، اتنی جلدی نہیں، مان جانا چاہیے تھا۔ بالکل یار، اسے تھوڑے ناکو چنے چبواتی، اسے بتاتی کہ تم نے غلط کیا ہے، جلدی ہو گیا۔ بالکل میں بھی یہ بات سے رائے متفق ہوں آپ کی۔ تھینک یو ویری مچ احمد۔ دین ناہید شہزاد کہہ رہی ہیں 7 سال کی اذیت کو ایک لفظ سوری کافی تھا، سیریسلی میں ناہل کو تھوڑا اور تنگ کرنا چاہیے تھا۔ بالکل یار، کرنا چاہیے تھا، میں خود اس بات سے ایگری کرتی ہوں۔ 7 سال ایک لڑکی کو تم نے اتنا ٹارچر کیا ہے، اسے ذہنی اذیت دی ہے، اوپر سے اس کی جو 7 سال کے اس کے بچوں کو اس سے محبت دی ہے، اسے وہ کیا نام دے گا کہ یہ ستیلی ہے، یہ ناگن ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے، تو بالکل اسے اتنی جلدی معافی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ آئی ایگری۔ تھینک یو ویری مچ ناہید شہناز، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، ضرور بتائیے گا کہ آج کا ناول کیسا لگا۔ ہنا رنگریز کہہ رہی ہے نائس ناول، تھینک یو ویری مچ ہنا، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ سبحان ملک کہہ رہے ہیں امیزنگ، تھینک یو ویری مچ سبحان ملک۔
دین ریڈگر گیمز کہہ رہے ہیں ویری نائس، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ عائشہ آصف کہہ رہی ہے گڈ، تھینک یو ویری مچ عائشہ آصف، اتنے عرصے بعد آپ آئی ہیں، کہاں غائب ہو گئی تھی۔ دین نسیمہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم عنایا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ نسیمہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، 2 دنوں سے سٹوری نہیں پڑھی، سو سوری، کچھ مصروفیات تھیں، آج والی پڑھی، بہت ہی اچھی لگی۔ اسٹیپ مدر ساری بری نہیں ہوتی ہیں، میری سگی بھابھی جو کہ میری فرسٹ کزن بھی ہیں، 3 بچے ہیں ان کے، بٹ کوئی بیماری کے چلتے انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، پر نئی بھابھی ماشاء اللہ سگے بچوں کی طرح پیار کرتی ہیں، بچے خود بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ پاک سب پر والدین کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ خیر، آپ نے پوچھا کون سی سٹوری سننا ہے، تو میرا ووٹ فرسٹ والی سٹوری ہے، سی یو ٹمارو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ نسیمہ، آپ کا کمنٹ بہت مزے کا تھا، اور بالکل یار یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس طرح کے رشتے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم بار بار ایک چیز بول بول کے انسان کے ذہن میں اس چیز کو بنا دیتے ہیں، اس کا درجہ ہم اس کے ذہن میں اتنا کلیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی تم یہاں ہو، اس سے آگے نیچے تم نہیں ہو سکتے، تو بالکل ہم ہر انسان کو ایک ہی پلڑے میں نہیں نہ تول سکتے، تو کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ ہر انسان کو ہم ایک ہی ترازو میں نہیں تولنا چاہیے، تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل۔ باقی سٹوری بالکل میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ وہ ظالم ہیرو بیسڈ پڑھوں، دونوں ناولس مجھے بے شک بہت زیادہ پسند ہیں، لیکن فی الحال جو پڑھنے تو دونوں ہی ہیں، لیکن جو میرا پہلے ارادہ ہے پڑھنے کا وہ یہی ہے کہ وہی والا پڑھوں، تو باقی ابھی سوچوں گی، ابھی تو آئی تھنک سو میری کل واپسی نہیں ہوگی اسلام آباد سے، تو پرسوں بھی شام ٹائم ہو سکتا ہے واپسی ہو، تو انشاءاللہ 14 سے نہیں 15 سے اسٹارٹ ہوگا آئی تھنک سو، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ باقی تھینک یو ویری مچ ناسیمہ، باقی میں دیکھوں گی سوچوں گی کہ کون سا پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ پڑھوں گی دونوں ہی، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دین ون نیکسٹ کہہ رہے ہیں نیم بھی لکھا کرو، نیم ویڈیو کے لاسٹ میں مینشن ہوتا ہے، آپ وہاں پر چیک کر لیا کریں، اور اس کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر پلے لسٹ بھی بن جاتی ہے، وہ بھی چیک کر لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ دین سیما سلطانہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، نائس ایپیسوڈ، اچھا سیما نے دوست دارم شروع کیا ہے، وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ سیما، مجھے ضرور بتائیے گا یہ ناول آپ کو کیسا لگا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، یہ ناول میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے، اور مجھے یہ ناول بہت پسند ہے، یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا، آپ مجھے اپنی رائے کا اظہار ساتھ ساتھ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایان بیگ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایان بیگ کیسے ہیں آپ؟ ناول کی سٹوری اچھی تھی، آپ کا میں سچ بتاؤں مجھے ڈائری لکھنا بالکل نہیں پسند، ہمیں اسکول میں ڈائری کس طرح لکھاتے ہیں وہ اتنی مرتبہ ہمیں سکھایا، اس وجہ سے مجھے ڈائری لکھنے سے ہی نفرت ہو گئی ہے، ہمیں میم ہفتے میں ڈیلی ڈائری لکھتے تھے اور کہتے تھے اس میں ہمیں پریکٹس ہو گئی اور ایگزام میں اس سے ڈائری لکھ سکیں گے، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ والا ناول ریڈ کیجیے۔ اوکے جی، ڈائری لکھنا مجھے کسی دور میں پسند ہوتا تھا، لیکن اب مجھے بھی بالکل بھی نہیں پسند ڈائری لکھنا، اور ہوتا ہے یار ہر ایک کا اپنی اپنی چوائس ہے، لیکن اگر میجورٹی دیکھا جائے تو مانا یہ جاتا ہے کہ ڈائری لکھنا اچھی چیز ہے، ڈائری لکھنی چاہیے، اور میں خود لکھتی ہوتی تھی ڈائری، لیکن ایک وقت تک لکھی ہے، اس کے بعد میرا پھر دل اٹھ گیا، میں نے کہا نہیں بھائی بس، تو بس پھر میں چھوڑ دیا، اور ناول ٹیچر اسٹوڈنٹ والا دونوں ہی ریڈ کروں گی، دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے، ابھی میں کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی، اینڈ تھینک یو ویری مچ ایان بیگ، سوچیں گے ابھی، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ عائشہ کوئن کہہ رہی ہیں السلام علیکم، نائس ایپیسوڈ، سٹوری اچھی تھی، شارٹ اینڈ سویٹ، ہم 2 دن سے اسائنمنٹ لکھ رہے ہیں اس لیے بزی تھے، اس لیے لانگ کومنٹ نہیں کر سکے، ہیروئن کا کریکٹر بہت اچھا تھا، 7 سال کسی کی نفرت برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، بالکل یار آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایپیسوڈ والے ناول میں آپ ٹیچر اسٹوڈنٹ والا ناول پڑھیے پلیز، شان عشقم ناول مجھے بہت پسند آیا، اس کی طرح کوئی اچھا سا ناول آپ پھر سے لے آئیے پلیز، تھینک یو ویری مچ عائشہ کوئن، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور میں نے آپ کو ایک کل لنک شیئر کیا تھا آپ کے کمنٹ سیکشن میں ناول کا، وہ ایگزیکٹلی جان عشقم ناول کے جیسا ہی ہے، وہ آپ کو یقیناً پسند آئے گا، اس کے علاوہ ایک اور ناول ہے، آپ لوگ پہلے جو میں نے لنک شیئر کیا وہ ناول سنیں، اس پہ مجھے اپنی رائے کا اظہار کریں، پھر میں آپ کو ایک اور ناول کا لنک دوں گی جس کا نام ہے جنونیت، وہ کمپلیٹلی ناول ٹوٹلی آپ کی ڈیمانڈ پہ، جس طرح آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں نا بالکل پورا اترتا ہے، تو وہ آپ کو بہت پسند آئے گا، آپ دوست دارم بھی سنیں اور جنونیت بھی سنیں، آپ کو یقیناً بہت اچھے لگیں گے، آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا، مجھے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے جی، تو تھینک یو ویری مچ عائشہ کوئن۔ دین سیما سلطانہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، سیما آپ کیسی ہیں؟ میں 2 دن سے بہت بزی تھی،
کالج میں کنٹینیو کلاسز چل رہی ہیں اور اسائنمنٹس بھی. اسائنمنٹ لکھتے لکھتے میرے ہاتھ دکھ رہے ہیں. آج کی اسٹوری اچھی تھی. بالکل یار اسائنمنٹ بہت مجھے غصہ آتا ہے. میں یونی لائف میں نا آئی تھنک سو کہ 2 سے 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں گھر سے اسائنمنٹ لکھ کے لے کے گئی. ورنہ میں یونی جا کے نا ہمارا 7 فرینڈس کا گروپ ہوتا تھا. میں ایک پیج پکڑا دیتی ہوتی تھی. ایک پیج تو لکھ، ایک تو لکھ، ایک تو لکھ، ایک تو لکھ. میں نہیں لکھوں گی. تو مجھے اسائنمنٹ لکھنا بہت برا لگتا تھا. مجھے ڈائری لکھنا کچھ فائدے مند نہیں لگتا ہے کیونکہ ہم اسے صحیح سے چھپا نہیں سکتے اور کوئی نہ کوئی اسے پڑھ ہی لیتا ہے. اور اس ناول میں بھی ایسا ہی ہوا اور اسے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. یار ہیروئن اچھی تھی، وہ بچوں سے کتنا پیار کرتی تھی. بالکل یار آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور ڈائری ہو بھی جاتا ہے بالکل، اس میں پرائیویسی ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتی ہے. نو ڈاؤٹ. ایپیسوڈ والے ناول میں آپ کو دوسرا ناول پڑھنا چاہیے ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کا. آپ کو پتہ ہے ہمارے کالج میں بہت تنگ کر رہے ہیں اسائنمنٹ، سیمینار، ایگزامس. کل بھی میں نے آپ کا ناول دیکھا تھا پر مجھے کمنٹ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملا. انشاءاللہ میں اب سے روز کمنٹ کروں گی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ ناول آپ کو کیسے لگ رہے ہیں. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اور آپ کو بھی میں نے کل ایک لنک شیئر کیا تھا، آپ وہ ناول سنیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسے لگا. اس کے علاوہ ایک اور ناول ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. آپ ایک دفعہ دوست دارم سنیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا بھی لنک دوں گی. وہ بھی بہت مزے کا ناول ہے، تو آپ یقیناً انجوائے کریں گی. اور اس کے علاوہ ہاں ٹیچر اسٹوڈنٹ والا ناول بھی پڑھنا ہے، لیکن ابھی میرا تھوڑا سا موڈ جو ہے وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ والا تھوڑا سا زیادہ لانگ ہے اور جو دوسرے والا ہے وہ شارٹ ہے. تو میرا مطلب اگر اس کی 5 to 6 ایپیسوڈس ہے ظالم ہیرو والے کی، تو ٹیچر اسٹوڈنٹ والے کی 8 to 9 ایپیسوڈس ہوں گی. تو میرا ارادہ پہلے وہ پڑھنے کا تھا. باقی دیکھتے ہیں، ابھی میں اپنا تھوڑا سا ٹائم ٹیبل سیٹ کروں گی، پھر اس کے حساب سے جس میں میرے لیے آسانی رہی وہ کر لوں گی. ٹھیک ہے. تو تھینک یو ویری مچ سیما. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا. کوکی خان کہہ رہی ہیں زبردست. آپ ہی تھینک یو ویری مچ کوکی خان. آپ کو پسند آیا، مجھے خوشی ہوئی. آپ کہاں غائب ہو گئی تھیں مجھے ضرور بتائیے گا. اینڈ ویلکم بیک. دین محمد طفیل کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں آپ؟ میری بیٹی بیمار تھی، اس وجہ سے میں ناول نہیں سن سکی. اتنے دن آج ناول سنا ہے. بہت اچھا ناول تھا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ محمد طفیل. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اور کیسی طبیعت اب آپ کی بیٹی کی؟ بہتر ہوئی طبیعت؟ اللہ پاک اسے جلد صحت یاب کرے. آپ بالکل پریشان مت ہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. موسم کی وجہ سے اکثر ہو جاتے ہیں بچے بیمار. آپ بس ان کا خیال رکھیں. انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. دین ہنا رنگریز کہہ رہی ہیں نائس ناول. تھینک یو ویری مچ ہنا. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. جی تو یہ تھے ہمارے کمنٹس. امید کرتی ہوں کہ آج کا ناول آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا. مجھے ضرور بتانا ہے کہ ناول آپ کو کیسا لگا. اچھا رسپانس دینا ہے، بیکاز میں ابھی چیک نہیں کر سکوں گی ناول کے کیا ہے سسٹم ناول کا. آپ لوگ رسپانس کیا دے رہے ہیں، بیکاز میں 2 دن آگے بہت ہی زیادہ بزی ہونے والی ہوں. اور جو کل ناول آئے گا وہ ایک پچھلے ناول کا ہی میں نے اسے کمبائن کر کے رکھا ہوا ہے، بیکاز ابھی میرے پاس ریکارڈنگ کا بالکل ٹائم نہیں ہے. کل کا سارا دن میرا بزی گزرنے والا ہے. تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ نے مجھے اچھا رسپانس دینا ہے. مجھے ضرور بتانا ہے کہ ناول آپ کو کیسا لگا. انشاءاللہ 15 ڈیٹ سے ہم ایپیسوڈ وائز ناول سٹارٹ کریں گے. اس ناول پر آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا. لانگ کمنٹس کر کے مجھے بتانا ہے کہ ناول کیسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. مایوس مجھے بالکل بھی نہیں کرنا. تو اب ہم انشاءاللہ ملیں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. آج کا ناول انجوائے کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.